अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चलें, तो आज हमारा वेलकम टू वीक 6 है हमारा सहाबा के कोर्स का, कैलिफोर्निया इस्लामिक यूनिवर्सिटी के सहाबा के कोर्स का आज वीक 6 है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक यानी वीक 5 में हमने दो प्रोमिनेंट सहाबा के मुतल्लिक सीखा था। याद है किसी को कौन कौन थे? अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जी, और मैंने लिखे हुए सबके अब्दुल को नहीं देखना है। नहीं वो एक इनका नाम भूल गई थी, इनका औफ का था दूसरा। अब्दुल रहमान बिन औफ। अब्दुर्रहमान इब्न औफ। जी। जी। नाम भूल गई थी मैं, अब्दुल्ला इब्न मसूद का पहले याद आ गया था। तो इन दो के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। तो आज इंशाल्लाह हम जो पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे खब्बाब इब्नुल अरत के बारे में। खब्बाब इब्नुल अरत। अरत अलिफ से होता है, अलिफ रा और फिर ता के ऊपर एक शद्दा लगा दे, अरत जैसे समझे, खब्बाब इब्नुल अरत, ठीक है ना। खब्बाब इब्नुल अरत कौन थे? ये बनु तमीम जो है यमामा में, वहाँ के थे। लेकिन ये इनकी टेरिटरी पे एक दफ़ा कोई रेड हुआ, कोई अटैक हुआ, वहाँ से लोगों ने इनको अगवा कर लिया और इनको एज अ स्लेव मक्के में आके उनको बेचा। तो ही एंडेड अप इन मक्का, मतलब पहले तो उनको पकड़ लिया, उसके बाद फिर उनको अगवा कर लिया और फिर उनको ले जाके और उनको स्लेवरी में जाके एज अ स्लेव उनको मक्के में जाके उनको बेच दिया। तो उनको किसने खरीदा? एक औरत थी जिनका नाम था अनमार। वो खुज़ाआ ट्राइब की थी, अनमार, अम्मार नहीं, अनमार, ANMAAR। अनमार ने उनको अप्रेंटिस लगा दिया एक जगह पे किसी लोहार के साथ, ब्लैक स्मिथ के साथ उनको अप्रेंटिस लगा दिया, यानी उनको सीखने के लिए लगा दिया ताकि वो लोहार का काम सीख सके वहाँ पर मक्का में। और इससे क्या है, वो क्या उससे बनाते थे, स्वॉर्ड्स बनाते थे, तलवारें बनाते थे। तो वो तलवारें बनाने का काम वो सीख रहे थे। कौन सीख रहे थे? खब्बाब इब्नुल अरत सीख रहे थे। खब्बाब ने बहुत जल्दी सीख लिया और वो मतलब एक एक्सपर्ट बन गए उस प्रोफेशन में, यानी स्वॉर्ड्स बनाने में, लोहार का काम करने में। जब वो बहुत स्ट्रांग हो गए, मतलब काफ़ी एक्सपर्ट हो गए, तो अनमार ने उनके लिए, खब्बाब इब्नुल अरत के लिए एक वर्कशॉप बना दिया कि अब आप खुद सारे टूल्स, इक्विपमेंट, सब कुछ वहाँ पर उनको ला के दिया और कहा कि अब आप खुद से स्वॉर्ड बनाओ, अब आपको सब आ गया है। तो इससे क्या हुआ कि खब्बाब इब्नुल अरत जो हैं वो मक्के में बहुत मशहूर हो गए, क्योंकि उनकी तलवारें बहुत खूबसूरत होती थी, क्राफ्ट्समैनशिप जो उनका होता था वो बहुत उम्दा होता था। दूसरी बात ये थी, लोगों को उनके साथ डील करने में भी बहुत आसानी होती थी, बहुत अच्छा लगता था उनको, क्योंकि वो बहुत ऑनेस्ट भी थे और इंटेग्रिटी वाले बंदे थे। जो वो कहते थे वो पूरा भी करते थे और ऑनेस्ट भी थे, बहुत अच्छा काम करते थे। अनमार ने उनसे काफ़ी प्रॉफिट गेन किया, ना सिर्फ गेन किया बल्कि उन्होंने साथ साथ उनकी टैलेंट्स को भी एक्सप्लॉइट किया, जितना कर सकते थे उतना उनको किया। लेकिन अब खब्बाब इब्न अल अरत जो हैं वो बहुत यंग थे, इतने यंग थे, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट भी थे और उनमें बहुत ज़्यादा हिकमत भी थी, बहुत वाइज भी थे, बहुत इंटेलिजेंट भी थे, विजडम भी बहुत थी उनमें। तो जब वो अपना काम ख़त्म करते थे, लोहार का काम ख़त्म करते थे, तो वो अकेले बैठ के कुछ सोचा करते थे और गौर व फिक्र किया करते थे, डीपली रिफ्लेक्ट किया करते थे, पॉन्डर किया करते थे कि ये जो अरेबियन सोसाइटी है ये इतनी ज़्यादा करप्शन में घुसी हुई है, किस तरह ये करप्शन से निकलेगी। और फिर वो इस बात पे बड़े अफसोस करते थे कि यहाँ कितनी जहालत है, जाहिलिया का दौर था, कितनी जहालत है और कितना जुल्म है। देखिए जहाँ जहालत होती है वहाँ जुल्म भी होता है, यानी स्लेव्स चल रहे हैं, स्लेव्स के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, खुद वो स्लेव थे इसीलिए उनके दिमाग में ये सब बातें आती थी। तो वो जुल्म भी देखते थे, जहालत भी देखते थे, लोगों को देखते थे कि ये लोग धोखा भी बहुत दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो इस करप्शन से, इस फसाद से उनको ये होता था किस तरह से यहाँ से मैं निकलूं। खुद वो एक विक्टिम थे इसी जुल्म का। तो कहते थे ये जो इतनी डार्कनेस है, ये जो इतना जुल्म है, ये जो इतना अंधेरा है,
ہے, اس کے بعد کبھی نہ کبھی تو صبح ہوگی. اپنے آپ سے بولتے تھے کہ کوئی دن تو آئے گا کہ جب یہ ظلم ختم ہوگا اور یہ اندھیرا ختم ہوگا اور صبح نمودار ہوگی. اور وہ یہ ہوپ کرتے تھے کہ وہ اس وقت تک زندہ رہیں جب تک کہ وہ ڈارکنس کو ہٹتے ہوئے دیکھیں اور برائٹنس کو نکلتے ہوئے دیکھیں. لیکن خباب ابن الارت کو زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑا، زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا. وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں میں اس وقت تک زندہ ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، لیکن وہ ماشاءاللہ مکے میں تھے اور مکے میں ہی اللہ تعالیٰ نے روشنی بھیجی. مکے میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور مکے میں ہی اسلام جو ہے وہاں پر جنم لیا. یعنی اس نے اسلام کی جو پہلی جو ریز آئیں، جو شعائیں آئیں، جو ظلم اور اندھیرے سے چھڑانے کے لیے جو روشنی آئی، وہ کہاں پر آئی؟ مکے میں آئی. تو خباب ابن الارت نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سپیچز سنی، کوئی بھی ان کی ٹیچنگز سنی، تو ان کے لیے ایسے لگا کہ یہ روشنی کی، یہی ہے وہ روشنی جس کا میں انتظار کر رہا تھا. یہی وہ روشنی ہے جو ہمیں جہالت سے نکالے گی، ہمیں اندھیرے سے نکالے گی. تو وہ جا کے نا ڈائریکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کرتے تھے. اب وہ ینگ ہیں، چھوٹے ہیں، لیکن ان کو یہ ہوتا تھا کہ میں اپنا لوہار کا کام ختم کر کے وہ جا کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹنگز میں اور ٹیچنگز میں بیٹھ جاتے تھے اور سنتے تھے. اور اس کے بعد جیسے ہی انہوں نے سننا شروع کیا، انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی ہیزیٹیشن کے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت رکھ دیا اور شہادہ لے دیا. تو یہ فرسٹ 10 پرسنس جنہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا تھا، اسی میں خباب ابن الارت بھی ہیں. دیکھیں سلیو تھے اور ماشاءاللہ انہوں نے پہلے 10 لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اسلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایکسیپٹ کیا. اچھا، خباب ابن الارت جو تھے، انہوں نے اپنے اسلام کو چھپایا نہیں کسی سے بھی. جب ان کی یہ خبر پہنچی انمار کو، یاد ہے وہ کون تھی؟ جو ان کی مالکہ ہیں، جن کے پاس یہ سلیو ہیں. ان کو اتنا غصہ آیا، وہ کیا کہ سیدھا وہ گئیں اپنے بھائی کے پاس. اب انمار کا بھائی تھا جس کا نام تھا سباع ابن عبد العزہ. سباع ابن عبد العزہ، ان کے پاس جیسے ہی انہوں نے جا کے شکایت کی سباع کے پاس، سباع نے کیا کیا، ایک پورے گینگ کو جمع کیا، ینگ لڑکوں کے، خزاعہ ٹرائب کے تھے نا، اور ان کو جمع کیا اور کہ چلو خباب کی طرف چلتے ہیں. جب وہ جا کے دیکھا تو خباب اپنے کام میں بالکل مصروف تھے، بالکل ٹوٹلی اپنے کام میں لگے ہوئے تھے. سباع نے جا کے ان سے کہا، ہم نے آپ کے متعلق ایک ایسی نیوز سنی ہے جس کو ہم بلیو نہیں کر رہے ہیں. خباب نے کہا کیا نیوز ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے، وہ سباع کہنے لگے، ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اپنا ریلیجن چھوڑ دیا، ترک کر دیا ہے، اور آپ ایک ایسے ریلیجن کو فالو کریں جو کہ بنو ہاشم کے ایک آدمی لے کر آئے ہیں. خباب نے بڑے آرام سے، کاملی، بالکل کوئی غصہ نہیں دکھایا، کچھ نہیں کہا، اور آرام سے جواب دیا، میں نے اپنا ریلیجن نہیں چھوڑا ہے، میں صرف ایک خدا میں بلیو کرتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں جو آپ کے آئیڈلز ہیں، جو آپ کے بت ہیں، میں ان کو ریجیکٹ کرتا ہوں، اور میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے ایک بندے ہیں اور اللہ کے ایک سلیو ہیں اور ایک عبد ہیں اور اللہ کے میسنجر ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں. جیسے ہی انہوں نے یہ کہا خباب ابن الارت نے، تو سباع اور اس کا گینگ جو ہے وہ ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. پہلے تو ان کو ہاتھوں سے مارا، اپنے مکوں سے مارا، پھر اس کے بعد انہوں نے آئرن کے بارز لیے، لوہے کی سلاخیں لی اور ان کو اس سے مارا، اور پھر اس کو خوب لاتیں بھی ماری. اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے اور ان کے پورے منہ میں سے اور جسم میں سے اور خون نکلنے لگا. اب جو کچھ یہ ہوا، what happened between خباب اور ان کی جو یہ مالکن جو تھی انمار، اس نے اپنے بھائی سے کہا، اور بھائی نے آ کے سب سے کہا. یہ مکے میں فٹافٹ یہ خبر پھیل گئی، سب کو پتا چل گیا. خباب نے چھپایا تو نہیں تھا اپنے، اور یہ بھی سب کو پتا چل گیا، اوپنلی انہوں نے آ کے پبلک میں یہ کچھ کیا. تو لوگ بڑے حیران ہوئے. لوگ کس چیز پہ حیران ہوئے؟ کہ یہ ایک سلیو ہے، یہ ایک غلام ہے، اور اس کی اتنی جرت، اتنی بہادری. انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں ان میں اتنی ہمت یا اتنی جرت ہو کہ جیسے ہی وہ مسلمان ہو وہ فوراً اناؤنس کر دیں. تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ تو بہت ہی زیادہ کانفیڈنٹ بندہ ہے اور یہ بہت زیادہ فرینک بندہ ہے، اور اس کی وجہ سے جو قریش کے جو لیڈرز تھے وہ بالکل ہی کہتے ہیں نا وہ ہل گئے، they were shaken، وہ بالکل ہل گئے. انہوں نے کہا یہ تو اتنی بہادری سے کام کر رہا ہے اور ایک سلیو ہو کے اتنی بہادری سے اناؤنس کر رہا ہے، یہ تو بہت گڑبڑ ہوگی.
اس طرح تو اسلام پھیلنا شروع ہو جائے گا, لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا شروع کر دیں گے, اور ہمارے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گی, ہمارے ریلیجن کو تو سب چھوڑ دیں گے. اور خاص کر وہ یہی سوچتے تھے کہ یہ تو ایک لوہار ہے, اور یہ بھی سلیو ہے, یہ بھی انمار کا ہے, اور اس کا تو یہاں کوئی کلین بھی نہیں ہے, کوئی فیملی بھی نہیں ہے جو اس کو پروٹیکٹ کرے, کوئی ٹرائب بھی نہیں ہے. تو اس کو جب کوئی پروٹیکٹ نہیں کرنے والا اور اس کی اتنی ضرورت ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ اب یہ اتنا بولڈ ہے کہ آگے جا کے اپنی جو مالکہ ہے, جو اس کی جو اس کو بھی اس کی اتھارٹی کو بھی چھوڑ کے اور اس کے فور فادرز کو ڈیناؤنس کر رہا ہے. یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی. انہوں نے سوچا کہ قریش نے سوچا یہ تو ابھی صرف شروعات ہیں, دس از اونلی دا بگننگ, یہ تو صرف شروعات ہیں. اور وہ اپنے ایکسپیکٹیشنز میں رانگ نہیں تھے, وہ غلط نہیں تھے, کیونکہ خباب کہ جتنے بھی فرینڈز بنے تھے وہاں پر مکے میں, جتنے بھی فرینڈز تھے, بہت سارے فرینڈز ان میں سے جو ہیں وہ امپریس ہو گئے, وہ اتنے امپریس ہو گئے, اور خباب نے ان کو انکریج کیا اور وہ بھی انکریج ہو گئے, اور وہ اسلام قبول کرنے لگے. دیکھیں غریب لوگ تھے, سلیوز لوگ تھے یہ لوگ, اور امیر عمرا میں سے نہیں تھے, ایلیٹ میں سے نہیں تھے, لیکن یہ لوگوں نے ویک لوگ تھے, اور انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا. ون آفٹر دی ادر وہ لوگ آتے اور پبلکلی آ کے اپنا شہادہ سب کے سامنے بتاتے, اور میسج آف ٹروتھ کو ایکسیپٹ کرتے, اور پبلکلی اس کو پروکلیم بھی کرتے. اب حرم کے نزدیک کعبے کے سامنے قریش کے جو لیڈرز ہیں, جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ بالکل حرم کے نزدیک یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اب ہمیں کچھ کرنا چاہیے, تو 3 لوگ ان میں خاص کر جو اور باقی لوگوں کو لے کے بیٹھے, 3 لیڈرز تھے, اور باقی انہوں نے لوگوں کو لیا اور آپس میں ڈسکس کیا. کون کون تھے؟ ابو سفیان, ولید ابن مغیرہ, اور ابو جہل ابن ہشام. یہ لوگ تینوں اور باقی لوگوں سے مل کے بیٹھے, اور انہوں نے بالکل کعبے کے سامنے بیٹھ کے کہا کہ اب کچھ کرنا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اسٹرانگر سے اسٹرانگر ہوتے جا رہے ہیں, مضبوط سے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں, ان کی فالوئنگ جو ہے وہ ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہی ہے, انفیکٹ ڈے بائی ڈے کیا, گھنٹے آور بائی آور انکریز ہو رہی ہے, اتنے لوگ جلدی مسلمان ہوتے جا رہے ہیں. ان کو یہ لگا یہ ایک بیماری کی طرح ہے جو پھیلتی جا رہی ہے, اور لوگوں نے اپنا دماغ اگر بنا لیا تو یہ لوگ ایکسیپٹ کرتے جائیں گے اسلام کو, اور سون جو ہے حالات ہمارے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی. تو انہوں نے یہ کیا کہ ہر ٹرائب میں سے, ہر قبیلے میں سے انہوں نے کہا کہ جو بھی کسی کو, آپ جتنے بھی قبیلے کے لوگ ہیں, قبائل کے لوگ ہیں, آپ لوگ اپنے اپنے قبیلے میں جو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور ہے, آپ لوگ اس کو اتنا پنش کریں, اتنا پنش کریں کہ یا تو وہ اس ریلیجن کو ایکسیپٹ نہیں کرے, اس کو چھوڑ دے جس نے ایکسیپٹ کیا ہے, مطلب وہ فالوور ہے اس کا مطلب آلریڈی اس نے ایکسیپٹ کیا ہے, یا تو وہ اس ریلیجن کو چھوڑ دے گا, اسلام کو چھوڑ دے گا, اور یا تو وہ مر ہی جائے گا. مطلب مر جائے تو کوئی بات نہیں, لیکن آپ پنش کریں اپنے اپنے قبیلے میں. تو سبا جو ہے, جو کہ انمار کا بھائی تھا, اس نے اپنے لوگوں کو کہا کہ چلیں آپ لوگ اب خباب کو اور زیادہ پنش کریں, کیونکہ اب تو ان کو کھلی چھٹی مل گئی, سرداروں نے کہہ دیا, ان کو پہلے یہ ہوگا کہ سردار کہیں مائنڈ نہ کرے اس بات کو, غصے نہ. اب ریگولرلی وہ کیا کرنے لگے, وہ خباب ابن الارت کو اوپن ایریا کے, جو سٹی کا جو اوپن ایریا, پبلک ایریا, وہاں لے جا کے بالکل دھوپ میں, سخت دھوپ میں, وہ کہتے ہیں نا دہکتی ہوئی دھوپ ہوتی تھی, چمکتی ہوئی دھوپ, سورج ہوتا تھا, اس میں جا کے نیچے جا کے اس کو گراؤنڈ پہ, ان کو گراؤنڈ پہ لٹا دیتے تھے, ان کے کپڑے اتارے جاتے تھے, اور ان کو ایک آئرن کا آرمر پہنا لیا جاتا تھا ان کو, تاکہ اس سے گرمی کی شدت اور زیادہ, میں کپڑے تو پروٹیکٹ کر رہے تھے, آئرن تو اور گرم ہوگا اور ان کو لگے گا, اور ان کو گراؤنڈ پہ لٹا دیا جاتا تھا. اور اس گرمی میں, اس شدت کی دھوپ میں, ان کی جو سکن ہے, ان کی جو کھال ہے, وہ برنٹ ہو جاتی تھی, اسکورچڈ ہو جاتی تھی بالکل, اور ان کا جو پورا جسم ہے وہ بالکل انرٹ ہو جاتا, کام کرنے کے قابل سن ہو جاتا, سمجھ لے پورا جسم ان کا داغدار ہو جاتا تھا. آپ سوچیں کہ لوہا, گرمی, اور وہ بھی گرمی سعودی کی گرمی, آپ سوچیں عرب کی گرمی, اور وہاں پر یہ سب کچھ جب اینڈ میں یہ ہوتا تھا کہ اتنے بے بس ہو جاتے تھے کہ بات کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی, ان میں بات کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی. تو اس وقت جب بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی, تو اس وقت اس کو یہ لوگ آ کے کہتے تھے, یہ خباب جو ہے سبا, اس کے لوگ آ کے کہتے تھے, اب آپ بتائیے محمد کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں. پھر بھی وہ یہ کہتے تھے, اتنے ٹارچر, اتنے تشدد, اتنے ظلم کے باوجود پورا جسم ان کا آگ پہ دہک رہا ہوتا تھا, اور وہ کہتے تھے وہ اللہ کے
सर्वेंट हैं, अल्लाह के स्लेव हैं, अल्लाह के मैसेंजर हैं, और वो एक ऐसा रिलीजन लेकर आए हैं जो कि हिदायत है और सच्चा है, गाइडेंस है और ट्रूथ है, और वो हमको डार्कनेस से यानी अंधेरे से निकाल के हमें लाइट की तरफ लेकर जा रहा है, यानी रोशनी की तरफ लेकर जा रहा है। वो और ज्यादा गुस्से होते थे और उसको और शदीद तरीके से उनको मारते थे, इतना मारते थे, इतना मारते थे। और फिर उनसे कहते थे लात और उज्जा के बारे में आपका क्या ख्याल है? लात और उज्जा आपको याद है ना, उनके वो बुत थे जिनकी वो पूजा करते थे। तो खबाब इब्न अरद जवाब देते थे कि वो दो बुत हैं, आइडल्स हैं, वो डेफ हैं और वो डम्ब हैं, ना वो सुन सकते ना वो बोल सकते हैं, और वो किसी को ना नुकसान पहुंचा सकते ना फायदा पहुंचा सकते हैं। देखिए जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते थे एग्जैक्टली वही अल्फाज ये भी यूज करने लगे कि ना वो किसी को फायदा पहुंचा सकते हैं ना वो किसी को नुकसान पहुंचाते। इस पे उन लोगों को इतना गुस्सा आता था कि वो एक बड़ा सा जायंट बर्निंग स्टोन लेके, दहकता हुआ जो कहते हैं ना अंगारे की तरह दहकता हुआ एक पत्थर लेके, जायंट स्टोन बड़ा सा पत्थर लेके, और उल्टा लिटा के और उनके बैक के ऊपर रख देते थे, उनको उल्टा लिटा के उनके बैक के ऊपर रख देते थे। आप इमेजिन करें खब्बाब इब्न अरत की क्या हालत होती होगी, कितना पेन होता होगा, कितनी तकलीफ होती होगी। हमें जरा सा भी, हम लोग कुकिंग कर रहे होते हैं और जरा सा भी हाथ पे कभी तवा लग जाता है, कभी फ्राइंग पैन लग जाता है, कभी चम्मच लग जाता है गलती से, तो हमारी क्या हालत होती है, इतना सा लगता है। और ये जो है उनको किस किस्म का था, लेकिन उन्होंने दीन से वापस मुंह नहीं मोड़ा। और फिर ये तो भाई कर रहा था और बहन भी अम्मार जो है वो भी करती जाती थी, वो भी लगातार इसके अपने स्लेव को कुछ ना कुछ जुल्म करती ही जा रही थी। एक दिन उन्होंने देखा कि वो जो अनमार थी, उसने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खब्बाब इब्न अल-अरत से वर्कशॉप पे, जो उसका वर्कशॉप इसने बना के दिया था, उससे कुछ बात कर रहे हैं। उसको इतना गुस्सा आ गया, वो इतनी लाइक फ्यूरियस हो गई, बिल्कुल आग बगुला हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि कितने दिनों तक वो खब्बाब के वर्कशॉप पे जाती थी, और खब्बाब के वर्कशॉप पे जाके और रेड हॉट आयरन लेके, रेड हॉट जैसे सीख नहीं होती, सीख, उसको गरम करके उसको जला के और फर्नेस से निकाल के और उसके सर पे रखती थी, उनके सर पे रखती थी। वो इतना अनबेरेबल हो जाता था कि अक्सर वो बेहोश हो जाते थे, दहकती हुई। आप सोचें कि गरम सुर्ख सीख को लेके और उनके सर के ऊपर रखना, और वो बिल्कुल सर पे कहाँ बर्दाश्त होता है, वो बेहोश हो जाते थे। तो खब्बाब इब्न अल-अरत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाके कंप्लेन किया कि आप अल्लाह ताला से दुआ नहीं करेंगे, आप अल्लाह ताला से हमारे लिए मदद नहीं मांगेंगे। अब आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया, ये बुखारी में हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी आपसे पहले होते थे, बहुत पहले होते थे, जिनके लिए एक डिच खोदा गया था, एक वो आपको याद है ना, पीपल ऑफ द डिच थे, उन्होंने असहाबुल उखदूद जिनको कहते हैं, उन्होंने एक डिच में, एक खड्डे में, एक गड्ढे में, गड्ढा जो था उसके अंदर डाला और उसको उसमें डाला और उनको देखा। जब हाँ, फिर क्या किया, एक आरी ली गई, आरी ले गई और उनके सर के ऊपर उस आरे को रखा गया और उनको, ये एक के बारे में नहीं कह रही है, बता रही कि मतलब इस तरह होता था कि मतलब उनके हेड के ऊपर वो प्लेस करते थे और उनको दो में उस आरे से उनके सर को दो टुकड़े कर दिया जाता था। और फिर उसके अंदर जब दो टुकड़े कर दिया, उसको आयरन के कोम्स, आयरन की ये जैसे रेक नहीं होती हमारे, जब हम उनको हटाते हैं, कोम समझ लें कंघी की तरह, उससे उनके उनके चमड़े को, उनके फ्लैश को और उनके फ्लैश को, उनकी गोश्त को उनकी हड्डियों से अलग किया जाता। लेकिन फिर भी वो दीन से नहीं फिरते थे, वो दीन से नहीं फिरते थे। मतलब इतना उनके साथ किया जाता था कि उनके उनको उनको उनके सर को भी काट देते थे। देखते थे लोग, मतलब ये वो तो अब चला गया, लेकिन जब वो देखते थे कि इस तरह कर रहे हैं तो दूसरे लोग भी दीन से नहीं फिर रहे थे, और बल्कि वो और ज्यादा दीन में आगे बढ़ते थे। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो अफेयर है इस्लाम का, ये भी कंप्लीट होगा ताकि एक एक इंसान जो है, एक बंदा जो है, वो कभी एक ज़माने में इंशाल्लाह ऐसा भी आएगा कि वो बग़ैर किसी फ़ियर के, बग़ैर किसी गम के, बग़ैर किसी खौफ के वो हर जगह ट्रैवल कर सकेगा। लेकिन तुम बहुत जल्दी कर रहे हो। अब ये जल्दी कहना, आप सोचें ज़रा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कह रहे हैं जल्दी करो, यानी वो वक्त आएगा, लेकिन आपने सब्र करना है और आपने इंतज़ार करना है कि वो वक्त कब आएगा। एक वक्त आएगा
بخاری میں پڑھ لیں ذرا یہ حدیث، کیونکہ اس کو میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہتی ہوں تو اتنا اچھا نہیں ہوتا، آپ ڈائریکٹ اس میں پڑھ لیں تو زیادہ اچھا رہے گا۔ پھر جو ہے چونکہ یہ سب غریب غریب لوگ تھے جو مسلمان ہو رہے تھے، تو قریش کے جو لیڈرز تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے کہ آپ کے تو سارے ویک ویک غریب غریب اور سب جو بالکل ہی ڈاؤن ٹراڈن لوگ ہیں، ہماری جو سوسائٹی کا جو سب سے نچلا طبقہ ہے وہی آپ کو فالو کر رہا ہے، تو آپ ان کو ابینڈن کر دیں، آپ ان کو ترک کر دیں، یہ لوگ تو کسی کام کے نہیں ہیں، بالکل غریب ہیں۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کون سی صورت کی، کون سی آیت ریویل کی، کون سی صورت آیت نازل کی؟ سورہ الانعام میں ہے، سورہ الانعام سورہ نمبر 6 آیہ نمبر 52 کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تَطْرُدِ الَّذِينَ، ان کو مت بھیجو، ان کو مت ترک کرو، کن لوگوں کو؟ جو لوگ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، دن کو بھی پکارتے ہیں، رات کو بھی پکارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یریدون وجہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی پلیجر کو، اللہ تعالیٰ کی پلیجر کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ لوگ یہ کرتے ہیں۔ آپ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے اوپر ان کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، کوئی آپ نے ان کی طرف سے جواب دہ نہیں ہونا ہے، اور ان کا بھی نہ ان کا اکاؤنٹ ہے نہ آپ کا اکاؤنٹ ان کے اوپر ہے، دونوں کا کچھ نہیں ہے۔ تو اگر آپ ان کو بھیج دیں گے، اگر آپ ان کو بھیج دیتے، اپنے پاس سے ترک کر دیتے، تو آپ کس میں ہو جاتے؟ فتکونا، تو آپ ہو جاتے من الظالمین، ظلم کرنے والوں میں سے، رانگ ڈوئرز میں سے آپ ہو جاتے، ظالموں میں سے ہو جاتے۔ پھر کیا ہوا کہ خباب ابن الارت جو ہیں، ان کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا، ان کو خرید لیا۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے کئی سلیبس خریدے، انہوں نے سلیبس خریدا، یہ سلیب بھی خریدا خباب ابن الارت کو، اور ان کو فری کر دیا، ان کو آزاد کر دیا۔ خباب ابن الارت جو ہے وہ قرآن سیکھتے تھے، اور وہ کس کو سکھاتے تھے؟ انہوں نے سعید ابن زید اور فاطمہ بنت الخطاب۔ کون تھی فاطمہ بنت الخطاب؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ آپ کو یاد ہے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ لوگوں نے سنا تھا جب ہم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ جا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ میں تلوار لے کے ان کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو راز کسی نے کہا جا کے پہلے اپنی بہن کو دیکھو، تو جب انہوں نے اپنی بہن کو دیکھا فاطمہ کو، تو وہ اور ان کے ہسبینڈ سعید ابن زید، ان کو جو ہے یہ خباب ابن الارت جو ہے ان کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے جلدی سے وہ چھپایا، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا چھپا رہی ہیں ایکسیٹرا، آپ نے سب پڑھا ہوا ہے۔ تو خباب ابن الارت ہی تھے جنہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو جائے۔ آپ کو یاد ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی تھی کہ دونوں عمر میں سے ایک مسلمان ہو جائے، تو الحمدللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن الخطاب جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ اچھا انمار جو تھیں وہ اب تو دیکھیں چونکہ ہجرہ کا ٹائم آ گیا تو انمار اس کو تو فری ہو گئے، تو انمار تو روک نہیں سکیں ہجرہ کرنے سے، کیونکہ وہ اب آزاد ہو گئے، ابو بکر نے ان کو خرید لیا، ان کو آزاد کر لیا، اب وہ ہجرت پہ روانہ ہو گئے، یعنی مکے سے مدینہ چلے گئے خباب ابن الارت۔ لیکن کیا ہوا انمار کے ساتھ خود کیا ہوا، ان کو ایک ایسی بیماری لگ گئی جو پہلے کبھی کسی نے سنا بھی نہیں تھا، نہ سنا نہ دیکھا، وہ کہتے ہیں نا اس وقت سے پہلے، اب تو ہم سنتے ہیں لیکن اس وقت سے پہلے وہ اس طرح سے وہ بہیو کرتی تھی کہ جیسے ریبیز کا اٹیک نہیں ہو جاتا کسی کو جب کوئی کتا کاٹ لیتا ہے تو ریبیز کا اٹیک ہوتا ہے، تو اس طرح کا ان کو کوئی جانور سے بھی ہوتا ہے اور جانوروں سے بھی ہوتا ہے، تو ان کو اس طرح کی ان کی بیہیویئر تھی، اور ان کو اتنا شدید درد ہوتا تھا ان کے سر میں کہ وہ نرو ریکنگ ہوتا تھا، اتنا زیادہ کہ ان کو ٹیریبل درد ہوتا تھا، شدید درد ہوتا تھا، سر میں برداشت نہیں ہوتا تھا، اور ہر جگہ ان کے بچوں نے ان کے لیے علاج کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی علاج اس کا مل ہی نہیں رہا تھا، ان کو اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ اینڈ میں جا کے ڈاکٹروں نے یہی کہا، جو اس وقت کے ڈاکٹر تھے انہوں نے یہ کہا کہ اس کو کوٹرائز کرنا پڑے گا، سر کو کوٹرائز کرنا پڑے گا، سر کو کوٹرائز کرنا یعنی آگ سے داغنا پڑے گا۔ آپ کو یاد ہے وہ کیا کرتی تھیں؟ وہ خباب ابن الارت کو لوہے کی سیخ سے ان کے سر پہ کرتی تھی، یاد ہے؟ اب ان کے اوپر ہی آ گیا وہی لوہا، وہی داغنا، اسی کو جلا کے ریڈ ہاٹ آئرن سے وہ ٹریٹمنٹ ہوتا تھا، اور جو اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ وہ داغنے سے اتنی تکلیف ہوتی کہ جو ان کی اپنی تکلیف ہوتی تھی اس سے کئی گنا زیادہ ان کو اس داغنے سے تکلیف ہوتی تھی۔
تو اللہ ताला ने उनको दुनिया में भी, कहते हैं ना किसी किसी का मुकाफात अमल जो है वो दुनिया में भी हो जाता है, दुनिया में भी नजर आता है। और अगर दुनिया में नहीं नजर आए तो ये मत समझें कि ये बच गए, आखिरत में तो पकड़े ही जाना है जब तक कि तौबा नहीं कर लेंगे। अच्छा, खब्बाब इब्न अल-अरत जब मदीना पहुंचे तो वहाँ पर उनको इतना सुकून मिला, बहुत सुकून मिला, और वो यही कहते थे ये सुकून तो मुझे अब तक कभी मिला ही नहीं ज़िंदगी में। और जो जितने भी अंसार थे जो उनका बड़ा ख्याल रखते थे, और उनको यही रखता था कि अभी मैं ऐसे लोगों के पास आ गया हूँ जो मुझे मारेंगे पीटेंगे नहीं, जो मेरी मदद करेंगे, और मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बगैर किसी रोक टोक के जा सकता हूँ। सबसे बड़ी बात ये कि उनका यही दिल चाहता था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंपनी में बैठे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखे, और इस वक्त कोई ऐसा नहीं है जो उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने से रोके या उनको डिस्टर्ब करे या उनकी खुशी में दखल दे। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगों में उन्होंने ग़ज़वा बदर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो लड़े, फिर ग़ज़वा उहद में उनके साथ वो लड़े। लेकिन ग़ज़वा उहद में क्या बात हुई? ग़ज़वा उहद में उन्होंने देखा कि सिबा इब्न अब्दुल उज़्ज़ा कौन थे? वो जो जिन्होंने इनको मारते थे, जो कि अनमार के भाई थे, वो उनको नजर आए कि वो उनको हमजा इब्न अल मुत्तलिब जो हैं, यानी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, चचा हमजा, वो उनके हाथों उनको उनकी एंड हुई, ठीक है ना, उनके हाथों उनकी एंड हो गई, मतलब उनको उसने मार डाला। खब्बाब जो है वो काफी अरसे तक जिंदा रहे, और उन्होंने देखा कि किस तरह वो बोलते थे ना, पता नहीं मैं जिंदा हूँगा कि नहीं होऊंगा जब जब ये रोशनी फैल जाएगी। तो उन्होंने एक्सपैंड होते हुए देखा इस्लाम को, फैलते हुए देखा इस्लाम को चारों खुलफाए राशिदीन के ज़माने में, अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु, उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु और अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। उनके ज़माने में उन्होंने इस्लाम को एक्सपैंड होते हुए देखा। उनकी वो जो ख्वाहिश थी, जो सोच थी कि कब आएगा वो वक्त, वो आ गया। एक दफ़ा वो उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफा था, उसमें वो उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को मिलने के लिए गए। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा थे और एक मीटिंग में थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने खब्बाब इब्न अल-अरत को देखा वो खड़े हो गए, खलीफा खड़े हो गए। तो खब्बाब इब्न अल-अरत जरा हैरान हो गए, उन्होंने कहा ये खलीफा है, खड़े हो गए। तो उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा आपसे ज्यादा कोई भी इसका हकदार नहीं है, कोई भी डिजर्विंग नहीं है कि हम इस मीटिंग के बदले हम आपके लिए खड़े हो जाए। मतलब इतनी इज्जत उमर रदी अल्लाह ताला एज अ खलीफा, उन्होंने कहा एक और बंदा है जिसके लिए मैं इस तरह खड़ा हूँ, और वो कौन? बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु। आपको पता है ना, उनके बारे में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो एक बंदा है आपके अलावा जिसके लिए मैं इस तरह अपनी मीटिंग छोड़ के अपनी खिलाफत में भी खड़ा होता हूँ। फिर उन्होंने खब्बाब इब्न अल-अरत से पूछा कि जो आपको मक्के में जो आपके साथ जुल्म और तशद्दुद हुआ था, उसके बारे में आप बताएं कि मुशरिकीन ने आपके साथ क्या किया। तो खब्बाब इब्न अल-अरत ने उनको पूरी डिटेल बताई, क्योंकि उनको सब कुछ बहुत ताज़ा ताज़ा उनके दिमाग में था। उन्होंने सारी डिटेल उनको बताई, मतलब अभी कुछ साल गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको सब याद था। जब उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को उन्होंने फिर अपना बैग बताया, अपनी कमीज पीछे करके, और उन्होंने अपना बैग बताया जिसपे वो सारे दाग थे, वो बताया। तो उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद इतने हैरान हो गए कि उनको एक शॉक मिला, वो टेरिफाइड हो गए, कहते हैं ना, वो हॉरर स्ट्रक हो गए जब उन्होंने देखा। अच्छा, फिर खब्बाब इब्न अल-अरत जो है आखिरी उम्र में उनके पास बहुत सारी दौलत आ गई, क्योंकि उन्होंने माशाल्लाह बहुत उन्होंने अच्छा काम किया, और लेकिन फिर भी वो दौलत आने के बावजूद वो माशाल्लाह जेनरस बहुत थे, सखी बहुत थे, दिल उनका बहुत बड़ा था। उन्होंने क्या किया, कहा जाता है, एक नरेशन में मैंने पढ़ा कि उन्होंने अपने तमाम दिरहम्स और तमाम दीनार जो हैं, जितनी भी उनकी दौलत थी, उन्होंने एक घर में, अपने घर में देखिए हम कहाँ रखते हैं अपनी दौलत जितनी भी होती है, हम छुपा के सेफ में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, कोने में रखते हैं, दराजों में रखते हैं, या हम जाके बैंक में रख के आते हैं, लॉकर्स में रख के आते हैं, सेफ्टी डिपॉजिट्स में रख के आते हैं। उन्होंने अपने घर में ऐसी जगह पे रखा था कि एक सेकेंड, कोई आ गया, उन्होंने ऐसी जगह पे उन्होंने वो दीनार और दिरहम रखे थे खब्बाब इब्न अल-अरत ने, कि जो सबको मालूम था, जो गरीब हैं, जो अमीर हैं, जो नीडी हैं, जो मुस्तहिकीन हैं, ताकि
ایسی جگہ پہ رکھا سامنے اپنے گھر میں کہ جو بھی آئے اس کو ضرورت ہو اس میں سے پیسے نکال لے, وداؤٹ سیکنگ پرمیشن, بغیر اجازت کے, بغیر کوئی سوال پوچھے, نہ یہ پوچھتے نہ وہ پوچھتے, بس وہ وہاں سے پیسے نکال کے جس کو ضرورت ہے وہ آ کے لے جاتے. وہ ہماری طرح تو نہیں ہوگا نا جا کے اگر پیسے مل رہے ہیں تو بہت سارے اٹھا لو, تو وہ جا کے تھوڑے پیسے جن کو جتنی ضرورت ہوتی تھی بغیر کسی سوال جواب کے, بغیر کسی پرمیشن کے, اجازت کے, وہ جا کے لے لیتے تھے. اور ان کو ہمیشہ یہی ڈر ہوتا تھا, اتنا کچھ کرنے کے باوجود ان کو یہی ڈر ہوتا تھا کہ مجھے اس پیسوں کا حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو, پتہ نہیں میں صحیح طریقے سے دے رہا ہوں لوگوں کے کہ نہیں دے رہا ہوں. تو جب خباب ابن الارت جب بہت زیادہ بیمار تھے, مطلب کہ وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھے سمجھے, تو انہوں نے کہا اپنے کچھ گروپ آف کمپینینز, کچھ صحابہ تھے, کچھ ان کے دوست تھے, جب وہ آئے تو ان کو یہ بھی بتایا, ان سے کہا کہ دیکھیں میرا وقت آ گیا ہے لگتا ہے, مجھے پتہ نہیں, بہت بیمار تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس جگہ پہ میں نے 80,000 درہم رکھے, 80,000, یہ نہیں کہ تھوڑے سے پیسے تھے, 80,000 درہم میں نے رکھے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے اس کو کبھی چھپا کے نہیں رکھا, نہ میں نے کسی سے اس کو ہٹا کے رکھا ہوا ہے, جس کو چاہیے وہ اس میں سے لے لے. اور وہ خود رو رہے تھے, زار و قطار رو رہے تھے. تو ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں, میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں, لیکن آپ لوگوں نے مجھے ان لوگوں کی یاد دلا دی کہ جو لوگ اس دنیا سے کچھ انجوائے کیے بغیر چلے گئے, کوئی لگژری ان کے پاس نہیں تھی, اور ہمارے پاس تو گھر بھی ہے اور ہمارے پاس سب کچھ ہے. کتنے لوگ ایسے چلے گئے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اور ہم ان گھروں کو کیا کرتے ہیں, سینڈ پہ ڈال دیتے ہیں, یعنی اس گھر میں ہم سب کچھ رکھ دیتے ہیں, اور ہم اس گھر میں ساری اپنی مطلب پوری پونجی اسی پہ لٹا دیتے ہیں. لیکن وہ اس بات پہ رو رہے تھے حالانکہ وہ سب کو دے رہے تھے اپنے. اور پھر انہوں نے اپنے, جب لوگ ان کے لیے انہوں نے جو کفن لا کے رکھوایا تھا, تو اپنے کفن کو بھی ابھی انہوں نے دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے کہ اتنا مہنگا کفن آپ میرے لیے لے کر آئے, پتہ نہیں کتنے کا ہوگا, لیکن کہتے ہیں کہ ایکسپینسو شراؤڈ ہے. اور کہتے ہیں کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, ان کے پاس تو صرف ایک پھٹا ہوا کفن تھا جس سے ان کو لپٹایا گیا تھا. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں خباب ابن الارت کی وفات پا گئے, اور جب وہ وفات پا گئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر پہ کھڑے رہے, اور ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خباب کے اوپر رحم فرمائے, انہوں نے اسلام کو ہول ہارٹیڈلی ایکسیپٹ کیا تھا, پورے دل سے کمپلیٹلی ایکسیپٹ کیا تھا. انہوں نے ہجرہ بھی ولنگلی کیا تھا, خوشی سے کیا تھا, اپنی مرضی سے کیا تھا, اور یہ ایک مجاہد کی طرح انہوں نے زندگی اپنی گزاری ہے, جہاد کرتے ہوئے, جدوجہد کرتے ہوئے. اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کے ریوارڈ کو, ان کا جو ثواب ہے وہ ہولڈ نہیں کرے گا جس نے اتنا اچھا کیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے خباب ابن ارد کی قبر پہ کہہ رہے تھے. تو نیکسٹ ہم پڑھیں گے ابو ذر الغفاری. ابو ذر الغفاری کے بارے میں. ابو ذر الغفاری جس طرح آپ کو پتہ چل رہا ہے غفار ٹرائب کے تھے. غفار ٹرائب کہاں پر تھا؟ ودان ویلی میں. ودان ویلی میں تھا, جو کہ مکہ اور شام کے مکہ اور سیریا کے درمیان تھا. ابو ذر ان کا پیٹ نیم تھا سمجھ لیں, اور جو ان کا اصل نام تھا وہ تھا جندب. ابو ذر الغفاری کا اصل نام تھا جندب, اور وہ اپنی بہادری کے لیے بھی بہت مشہور تھے, اور اپنی کامنس کے بارے میں بھی, یعنی بہت صبر والے تھے, اور کسی چیز پہ غصہ نہیں ہوتے تھے, اور ان کی فار سائٹڈنس کی بھی وجہ سے, یعنی ان میں بصیرت بھی بہت زیادہ تھی, اور اس لیے بھی مشہور تھے کہ ان کو بتوں سے سخت نفرت تھی, جو کہ ان کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے, اس سے ان کو بہت زیادہ نفرت تھی ابو ذر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. انہوں نے بھی جو ریلیجس بلیفز تھے اس وقت کے, اور جو ریلیجس کرپشن تھی جس میں عربس انگیج تھے, اس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا. اور ودان ڈیزرٹ میں جب ابو ذر رضی اللہ, ابھی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ان کی شروع سے ہی جب سے وہ چھوٹے سے تھے ان کو یہ چیزیں نہیں پسند تھیں, نہ ان کو بتوں کی پوجا پسند تھی, نہ ان کو کرپشن پسند تھا. ماشاءاللہ بہت ہی شروع سے ہی, جیسے کہتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بصیرت دی تھی. جب ان کو ودان ویلی میں, ودان ڈیزرٹ میں جہاں وہ رہتے تھے, جہاں ان کو یہ نیوز ملی کہ ایک پروفٹ آئے ہیں, نئے پروفٹ آئے ہیں جو کہ مکے میں آئے ہیں,
انہوں نے یہی سوچا کہ یا اللہ ان کے آنے سے انشاءاللہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ لوگوں کے دل، لوگوں کے دماغ، لوگوں کی سوچ چینج ہوگی، اور ان کو وہ لوگ جو ہیں اندھیرے سے اور یہ جو وہم جو کرتے ہیں نا، شرک اور وہم اور یہ سب چیزیں کرتے ہیں، اس سے نکل کے وہ لوگ روشنی میں جائیں گے۔ دیکھیں ان کا بھی یہ خیال تھا اور خباب ابن الارت کا بھی یہ خیال تھا۔ انہوں نے ٹائم نہیں ویسٹ کیا، ابو ذر غفاری نے ٹائم نہیں ویسٹ کیا، انہوں نے اپنے ایک بھائی کو بلایا انیس کو، اور انیس سے کہا کہ آپ جائیے مکہ اور وہاں جا کے دیکھیے، نیوز لے کر آئیے کہ یہ جو نئے آدمی آئے ہیں یہ کیا کلیم کر رہے ہیں۔ یہ کہ کلیم کر رہے ہیں کہ میں پروفٹ ہوں، لیکن ان کے پاس جو ریویلیشن آتی ہے، جو وحی آتی ہے، وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ میرے پاس آتی ہے، تو جا کے ذرا آپ اس وحی کو سن کر تو آئیں، ان کی کچھ سیئنگز، ان کی کچھ ٹیچنگز آپ سن کے آئیں، اور واپس آ کے مجھے بتائیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ انیس مکہ گئے، مکہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، ان کو سنا، اور سن کے وہ واپس آئے۔ جب واپس آ کے ودان ڈیزرٹ واپس آئے تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اینشیسلی، بہت ہی بے چینی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جب آ کے بتایا، انیس نے کہا کہ میں اس آدمی سے ملا ہوں جو لوگوں کو جن نوبل کوالٹیز کی طرف، اچھے اخلاق کی طرف اور اچھے صفات کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور وہ کوئی ایسا نہیں کہ جیسے کوئی شاعر ہو، ایسے نہیں لگتا جیسے شاعر ہو، ان کی الفاظ ایسے ہیں جیسے شاعری کے ہیں، لیکن وہ شاعری نہیں لگتی ہے مجھے۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا لوگ ان کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ انیس نے جواب دیا کہ لوگ ان کو، کوئی کہتا ہے جادوگر ہیں، کوئی کہتا ہے کہ سود سیر ہیں یعنی کاہن ہیں، نجومی ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، پوئٹ ہے۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری کیوریوسٹی، میرا جو تجسس ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوا، مجھے اطمینان نہیں ہوا، اور میں اس بات کو یہاں ختم نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اپنے انیس سے کہا، اپنے بھائی سے، اگر آپ میری فیملی کا خیال رکھیں گے تو میں خود جانا چاہتا ہوں مکے میں، اس مشن پہ خود جاؤں گا اور خود تحقیق کروں گا، خود ایگزامن کروں گا کہ یہ بات کیا ہے نا، کیوں لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں، انہوں نے جو کہا لوگ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں۔ تو انیس نے کہا ہاں آپ جائیں، میں آپ کی فیملی کا خیال رکھوں گا، لیکن آپ پلیز بی ویئر آف دا مکنز۔ مکن جو ہے قریش، یہ لوگوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، آپ کو کہیں تنگ نہ کریں، ٹارچر نہ کریں۔ ابو ذر الغفاری جو ہے وہ مکہ پہنچے، امیڈیٹلی ان کو یہ فیل ہوا کہ یہاں مجھے بہت محتاط رہنا پڑے گا، یہاں پر کچھ ماحول بہت ہی عجیب سا ہے۔ ان کو وہ ایک اپریہنشن سی ہوئی، انگزائٹی سی ہوئی ان کو تھوڑی سی، اور انہوں نے دیکھا کہ جو قریش جو ہیں وہ کافی غصے میں ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وائلنس کے متعلق بھی سنا کہ کس طرح انہوں نے لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو جو فالو کرتے ہیں کس طرح یہ لوگ اس کے ساتھ ان کے ساتھ ظلم و تشدد کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ڈر کے مارے اس خیال سے کسی سے پوچھا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں پوچھا۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے میں کسی سے پوچھوں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اینیمی میں سے ہو، دشمنوں میں سے ہو، تو مجھے بہت محتاط رہنا پڑے گا کہ کوئی فالوور کے بدلے کسی اینیمی سے نہ کچھ پوچھ بیٹھوں۔ تو رات ہوئی تو وہ جا کے مسجد حرام میں جا کے لیٹ گئے وہاں پر۔ علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس سے گزرے، انہوں نے سوچا یہ کوئی اسٹرینجر ہے، یہ تو کوئی پردیسی لگ رہا ہے، تو آپ آئیں اور آپ آ کے میرے ساتھ میرے گھر میں ٹھہریں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہاسپٹیلٹی ایکسٹینڈ کی اور کہا میرے پاس آ کے ٹھہریں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جا کے رات کو ٹھہرے، اور صبح اپنا سامان اٹھایا اور چل پڑے پھر مسجد کی طرف۔ بھئی رات تو گزر گئی، اب صبح پھر مسجد۔ اچھا، نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کچھ پوچھا، نہ انہوں نے ان سے کچھ پوچھا، کیونکہ ان کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے، مسلمان ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ پھر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیکسٹ ڈے جو گئے، دوبارہ وہ جا کے اور حرم میں جا کے بیٹھ گئے۔ پھر کوئی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نظر آئے۔ شام کو وہ واپس ایوننگ ہوئی، شام ہوئی تو دوبارہ وہ جا کے لیٹ گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کو دیکھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیسا آدمی ہے جس کو ابھی تک نہیں پتا اس کو کہاں جانا ہے۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر انہوں نے کہا کہ آپ دوسری رات کو بھی کہا آپ میرے ساتھ آئیں۔ اگین دوسری رات کو بھی نہ انہوں نے کچھ کہا نہ انہوں نے کچھ کہا۔ اس طرح تیسری رات آ گئی۔ جب تیسری رات آ گئی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر غفاری سے کہا کہ آپ مجھے کچھ بتائیں گے نہیں کہ آپ مکہ کس لیے آئے ہیں، کس سے ملنے آئے ہیں؟ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صرف ایک شرط پہ،
اگر آپ مجھے یہ حلف دیں, اگر آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ آپ میری مدد کریں گے, میری گائیڈنس کریں گے میں جس چیز کو ڈھونڈ رہا ہوں اس کو پانے میں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں. تو پھر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں مکہ اس لیے آیا ہوں, بہت دور سے آیا ہوں, اور مجھے ان پروفٹ سے ملنا ہے, اس نبی سے ملنا ہے جو کہ آ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے میرے پاس وحی آتی ہے, اور جو کچھ ان کے پاس وحی آتی ہے میں اس کو سننا چاہتا ہوں. جیسے ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا, خوشی سے ان کا چہرہ, کہتے ہیں نا وہ ان کا روشن ہو گیا چہرہ, اتنے خوشی سے دمک گیا چہرہ, اور انہوں نے کہا, اس ابو ذر غفاری کو بولا کہ اللہ کی قسم وہ ریئلی وہ میسنجر آف اللہ ہے, یعنی وہ اللہ کے رسول ہیں. اور پھر وہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. فائنلی پھر انہوں نے کہا کہ جب ہم صبح اٹھیں گے, اب تیسری رات کے بعد, اب چوتھا دن, جب ہم صبح اٹھیں گے تو آپ مجھے فالو کریے گا, جہاں میں جاؤں گا آپ مجھے فالو کریے گا. اگر میں کوئی ایسی چیز دیکھ لوں, سامنے کسی کو دیکھ لوں جس سے مجھے یہ ڈر ہے کہ کوئی آپ کو پکڑ لے گا یا آپ کو تنگ کرے گا, تو میں رک جاؤں گا ایز اف کہ میں پانی پی رہا ہوں یا پانی پیش کر رہا ہوں آپ کو. لیکن اگر میں کنٹینیو کرتا رہوں گا تو آپ میرے پیچھے آتے رہیے جب تک کہ میں کہیں داخل نہ ہو جاؤں, کہیں پر انٹر نہ کر جاؤں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ایکسائٹیڈ ہو گئے, پوری رات ان کو نیند ہی نہیں آئی, ایک لمحے بھی ان کو نیند نہیں آئی, کیونکہ وہ اس انتظار میں تھے کہ کب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملوں گا اور کب میں وحی کے الفاظ سنوں گا. صبح انہوں نے کیا کیا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فٹ سٹیپس پہ چلتے گئے, اور راستے میں کوئی مس ہیپ نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا, الحمدللہ وہ لوگ خیر خیریت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے ہی کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. سنیں آپ, السلام علیکہ یا رسول اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکہ سلام اللہ ورحمتہ وبرکاتہ. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فرسٹ پرسن تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اسلامک طریقے سے سلام کیا, اسلامک گریٹنگز پیش کیا ان کو. اس کے بعد پھر کیا ہوا, یہ گریٹنگ جو ہے السلام علیکم جو ہے یہ پھر سپریڈ ہو گیا ہر طرف, اور ہر بندہ یوز کرنے لگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویلکم کیا اور ان کو اسلام کا دعویٰ دیا. قرآن کے کچھ جو آیتیں ہیں وہ ان کو پڑھ کے سنائی. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت شہادہ اپنا پروناؤنس کیا, انہوں نے شہادہ لیا. اور وہ اپنی سٹوری جب وہ بتا رہے ہوتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا میں نے اس میں ایڈ کیا اور بھی, کہ جب وہ اپنی سٹوری بتا رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں رہا, انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں بھی سکھایا اور مجھے قرآن پڑھنا سکھایا, مجھے قرآن پڑھنا سکھایا اور مجھے اسلام کے بارے میں سکھایا. ان کے لیے قرآن پڑھنا تو آسان تھا نا, وہ لوگ تو عرب لوگ تھے, ان کو تو عربک آتی تھی. ان کو قرآن پڑھنا سکھایا اور تجوید کے ساتھ, اور ان کو اسلام کے بارے میں بتایا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا مکے میں کسی کو بھی اپنی اسلام کے ایکسیپٹنس کے بارے میں مت بتانا, مجھے یہ خوف ہے کہ وہ آپ کو مار ڈالیں گے, کیونکہ آپ دوسری قوم سے آئے ہیں, آپ کو وہ مار ڈالیں گے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کہا, انہوں نے یہ قسم اٹھائی کہ جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے, میں مکہ اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ میں حرم پہ نہ چلا جاؤں اور اس حرم میں جا کے اور میں جو سچی بات ہے وہ سب کو نہ کہہ دوں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا, لیکن وہ جوش میں تھے, ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ میں نافرمانی بھی کر رہا ہوں, مجھے نہیں کہنا چاہیے. انہوں نے آ کے یہ سامنے سے کہہ دیا میں تو جا کے بولوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, انہوں نے کچھ نہیں کہا. تو وہ خود بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں مسجد حرام گیا, میں وہاں پر گیا, حرم میں گیا, اور وہاں جا کے میں نے دیکھا قریش آپس میں بیٹھے ہوئے تھے اور بات چیت کر رہے تھے. میں گیا اور میں نے اپنے پوری زور سے اپنی آواز سے میں نے کہا او پیپل آف قریش, او قریش کے لوگوں, اہل قریش, میں یہ ٹیسٹیفائی کرتا ہوں, میں یہ شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے میسنجر ہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہاں جا کے بول دیا. جیسے ہی انہوں نے قریش کے سامنے بولا, حرم میں جا کے وہاں پر فوراً ان لوگوں نے, وہ لوگ اٹھے, انہوں نے جمپ کیا اور انہوں نے کہا یہ کون ہے جس نے اپنی ریلیجن چھوڑ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ریلیجن کو ایکسیپٹ کر لیا. انہوں نے خوب مارا, خوب پیٹا, بے رحم ہو کے پیٹا, بے رحمی سے پیٹا, اور
ایسے ہی لگ رہا تھا کہ وہ ابھی مار ڈالیں گے. بالکل کلیئرلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر ان کو پتہ چل گیا وہ تمہیں مار ڈالیں گے, اور واقعی وہ بالکل مارنے والے تھے. لیکن وہاں پر اس وقت کون پاس ہوئے؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عباس ابن المطلب, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, وہ گزر رہے تھے, اور انہوں نے, وہ ان کو پہچانتے تھے, انہوں نے پہچان لیا, اور انہوں نے پہچانتے تھے یا اسی وقت پہچاننا شروع کیا تھا مجھے نہیں پتا, بٹ ہی ریکگنائزڈ, انہوں نے پہچان لیا کہ یہ ابو ذر ہیں, اور ان کو روکا, ان کے اوپر بینڈ کیا, ان کو پروٹیکٹ کیا تاکہ لوگ جو ہیں ان کو مارنے سے رک جائیں. اور ظاہر ہے کہ وہ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ان کو تو وہ لوگ نہیں ماریں گے کیونکہ ان کے وہ ایلیٹ لوگوں میں سے تھے. تو اس وقت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے کہا, قریش سے کہا کہ آپ لوگ بھی وہ ٹو یو, آپ لوگوں کے اوپر, آپ لوگ ہلاک ہو جاؤ, آپ لوگ اتنے بیوقوف ہو, آپ لوگ ایک آدمی کو اس لیے مار رہے ہو جو کہ غفار ٹرائب سے آیا ہے, آپ اس کو اس لیے مار رہے ہو کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے, غفار ٹرائب کا ہے. اور آپ کو پتہ ہے غفار سے کیا ہوتا ہے, آپ کے جتنے بھی کاروان ہوتے ہیں, آپ کے جتنے بھی کیراوینز ہوتے ہیں جو آپ کے یہاں سے ایکسپیڈیشنز جاتے ہیں, آپ لوگ جب اپنی چیزیں فروخت کرنے جاتے ہو, لے کر آتے ہو, آپ ان کی ٹیریٹری میں سے گزرتے ہو, ان راستے میں ان کے حدود میں سے آپ گزر کے جاتے ہو. تو ان لوگوں نے کہا ہاں یہ تو بڑی غلط بات ہو جائے گی, اگر ہم اس کو مار ڈالیں گے تو جب ہم وہاں سے گزریں گے تو وہ لوگ ہم پر حملہ کریں گے. تو ان لوگوں نے ابو ذر غفاری کو چھوڑ دیا. ابو ذر غفاری پھر کہتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھے چھوڑا تو میں دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا, اور جب انہوں نے میری حالت دیکھی تو انہوں نے مجھے کہا, میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ جا کے لوگوں کے سامنے اناؤنس نہ کریں اپنے اسلام کے ایکسیپٹنس کو؟ تو وہ سامنے سے کیا کہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, او اللہ کے رسول, یہ میری روح کی ضرورت تھی, اور میں نے اس ضرورت کو پورا کیا, اگر میں نہ کہتا تو میری روح میں وہ تشنگی رہ جاتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو حکم دیا کہ جاؤ, اپنے لوگوں کے درمیان جاؤ, جو کچھ تم نے سنا ہے, جو کچھ تم نے سیکھا ہے, جو کچھ تم نے دیکھا ہے, جا کے تم اپنے لوگوں کو اللہ کی طرف انوائٹ کرو, اسلام کی طرف انوائٹ کرو, اور میں بھی ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تھرو ان لوگوں کے لیے اتنا بہتری کر دے گا, اور تمہیں ان لوگوں کے اسلام قبول ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا انعام دیں گے, اتنا آپ کو ریوارڈ دیں گے. اور جب آپ یہ سنیں, وہاں پر جب آپ واپس جائیں گے, جب آپ یہ سنیں گے کہ اب میں اوپنلی اسلام کو میں نے سب کے سامنے اوپنلی لے آیا ہوں, اور سب لوگ اب اسلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو پھر آپ میرے پاس آ جانا. تو وہ کہتے ہیں, ابو ذر غفاری کہتے ہیں, میں پھر وہاں سے چلا گیا, اپنے لوگوں کے درمیان آ گیا. جب میں اپنے گھر پہنچا تو میرے بھائی نے مجھے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا, تو میں نے اپنے بھائی کو بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں, اور میں بلیو کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے, وہ حقیقت ہے, اور وہ اللہ کی طرف سے. تو ان کے بھائی نے کیا جواب دیا, ان کے بھائی انیس, یاد ہے آپ کو انیس, وہ کہنے لگے کہ میں بھی اس ریلیجن کے ایورس نہیں ہوں, میں بھی اس کے خلاف نہیں ہوں, میں بھی اب مسلم ہوں, میں بھی ایک مومن ہوں, میں بھی بلیور ہوں. پھر یہ دونوں گئے, انہوں نے کہا, ابو ذر غفاری ابھی کنٹینیو کر رہے ہیں, وی بوتھ وینٹ ٹو آور مدر, ہم اپنی ماں کے پاس گئے اور ہم نے ان کو اسلام کی دعوت دی. تو ان کی ماں نے کہا کہ مجھے بھی تمہاری جو دین جو نظر آ رہا ہے, جو تم نے ریلیجن ایکسیپٹ کیا ہے, مجھے اس میں کوئی بری بات نہیں دکھ رہی ہے, تو میں بھی اسلام ایکسیپٹ کرتی ہوں. تو اس طرح وہ پوری فیملی آف بلیورز بن گئی, ایک بھائی, دوسرا بھائی, ماں, سب لوگ جب یہ بلیورز بن گئے, اور بھی ان کے ظاہر فیملی تھی, ان کی بیوی بچے تھے, پوری فیملی اسلام قبول کر لیا. اور پھر ان لوگوں نے اپنی زندگی سے میں گزار دی کہ ہم لوگ اب یہی جد و جہد کریں گے, یہی جہاد کریں گے کہ غفار کے لوگ جو ہیں ان کو ہم دین کی طرف لے آئیں, اور وہ اس راستے سے پھر نہیں ہٹے. ایونچولی یہ ہوا کہ بہت سارے غفار کے جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہو گئے, اتنے زیادہ لوگ ہو گئے کہ پھر ان لوگوں نے الگ الگ نماز پڑھنے کے بدلے انہوں نے جماعت سے نمازیں پڑھنا شروع کر دی. تو جماعت کی نماز جو ہے وہاں پر شروع ہو گئی. ابو ذر غفاری جو ہیں وہ ڈیزرٹ میں اس وقت تک رہے, اپنے اسی ڈیزرٹ پہ رہے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہیں چلے گئے. یعنی تب اوپن ہو گیا, مکے میں بھی آ گیا, اور مکے سے لوگ روانہ ہو گئے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے. پھر وہ گئے اور وہاں جا کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے, اور وہاں پر بیٹل آف بدر, احد, خندق, سب کچھ جب وہاں پر ان کے ساتھ ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے فائٹ کیا. پھر انہوں نے مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, انہوں نے کہا میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی پرسنل سروس میں رہوں,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگری کر لیا اور اس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی میں سے بن گئے جو کہ پرسنل سروس بھی صحابی بھی تھے اور پرسنل سروس بھی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے. پھر تبوک کا موقع آیا. تبوک میں یہ ہوا کہ جو ہپوکریٹس تھے، جو منافق تھے، وہ پیچھے رہ گئے اور لوگوں نے بہت سارا پیسہ جمع کیا، ڈونیشنز کی، کسی کا مال کام آئے گا، کسی کی چیزیں کام آئیں، اور کچھ لوگ جو تھے وہ سلو تھے، جو کہ نہیں پہنچ سک رہے تھے تبوک، تو وہ پیچھے رہ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھیں جو لوگ پیچھے رہ گئے ان کو رہنے دو، ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اگر وہ سنسیئر ہوں گے تو وہ پہنچ جائیں گے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اونٹ تھا وہ بہت ویک تھا، وہ سلو ہو گیا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم سے گھبرا گئے. انہوں نے کہا میں تو پیچھے رہ جاؤں گا، مجھے پیچھے رہنے والوں میں سے نہیں رہنا ہے. انہوں نے اپنا سامان سارا اٹھایا اور پیدل روانہ ہو گئے. مسلم کاروان جو جا رہی تھی اس کے ساتھ وہ پیدل روانہ ہو گئے. جب وہ نزدیک پہنچے تو کسی نے کہا کہ کوئی اکیلا چلتا ہوا رہا. سب سواریوں پہ گئے تھے، بہت دور تھا تبوک. آپ کو یاد ہے ہم نے غزوہ تبوک کے بارے میں پڑھا تھا سیرہ کے کورس میں. تو اتنا دور تھا تبوک کے لوگ، اور گرمی بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن یہ اکیلے چلے ہوئے جا رہے تھے. تو کسی نے کہا کہ کوئی چلتا ہوا اکیلا آ رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ابو ذر پہ رحم فرمائے. اور پھر آگے یہ کہا وہ اکیلے چلتے ہیں، وہ اکیلے مریں گے اور وہ اکیلے اٹھائے جائیں گے. He walks alone, dies alone and is resurrected alone. ظاہر ہے اٹھائیں گے، سب الگ الگ اٹھائے جائیں گے، کوئی کسی کے ساتھ نہیں، سب اپنا اپنا خود ہی اٹھیں گے، سب کا جواب دینا ہوگا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ پوچھا کہ آپ جب یہ دیکھتے ہیں آپ کیا کرتے کہ جو کمانڈرز ہیں، جو لیڈرز ہیں، یہ لوگ جو ہیں تمام جو مال غنیمت جو ملتی ہے، جتنا بھی ملتا ہے اس میں جنگوں کے بعد، غزواؤں کے بعد، تو غزوات کے بعد، تو وہ یہ لوگ اپنے لیے لے لیتے ہیں بہت سارا. آپ اگر ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ مشورہ کیا. تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں مار دیتا، ان کو مار دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں آپ کو ابھی اور سکھاؤں گا، بی پیشنٹ، ابھی آپ صبر سے کام لیں until you meet me. یہ بھی مطلب الگ الگ باتیں، الگ الگ واقعات بیچ میں کوئی ہیں تو وہ بھی ہم لوگوں کو سننے کو مل رہی ہیں، سیکھنے کو مل رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا کیریکٹر معلوم تھا، ان کا طریقہ معلوم تھا، لیکن وہ خاموش نہیں رہے. انہوں نے پھر بھی وہی طریقہ اختیار کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ڈیتھ ہوئی تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان سے وہ برداشت ہی نہیں ہو سکا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میں کیسے رہوں گا اس دنیا میں. تو اتنے سیڈ ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ اب تو یہ جو کمپنی تھی جس سے میں سیکھ رہا تھا اور جو مجھے گائیڈ کر رہی تھی اور جو اتنا میں مطلب میری زندگی چینج ہو گئی تھی، اب میں مدینے میں رہ کے کیا کروں گا. تو اتنے سیڈ ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ میں اب مدینہ چھوڑتا ہوں. اس سے رہا نہیں گیا. تو وہ کہاں چلے گئے؟ وہ سیرین ڈیزرٹ میں چلے گئے اور وہاں رہے جبکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، ادھر ہی رہے. پھر جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی تو وہ ڈیزرٹ سے نکل کے دمشق میں، وہیں پر سیریا میں اس میں دمشق میں آئے، اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو لوگ ہیں وہ لوگ لگژری کے بڑے عادی ہو گئے ہیں. ہر ایک کی خواہش یہ کہ لگژری ہو ان کے پاس. تو بہت سیڈ ہو گئے. ان کا دل اتنا خراب ہو گیا کہ ان کے دل وہ چھوڑ کے واپس چلے جائیں. تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اوپنلی پھر کرٹیسائز، آپ کو پتہ ہے نا ان کو اوپنلی کرنے کی عادت تھی. ان کا دل نہیں مانتا تھا جب تک وہ کہہ نہیں دیتے تھے. تو انہوں نے آخر لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ آپ لوگ اتنی لگژری میں کیوں ہیں، آپ لوگ اتنے عیش و آرام میں کیوں ہیں، اور آپ لوگ اس طرح ہو گئے جیسے کہ معاویہ جیسے رولرز کی طرح ہو گئے ہیں. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک پبلک ڈیبیٹ چل رہی تھی معاویہ کے ساتھ. تو اس میں وہ رولر تھے، ظاہر ہے ان کو وہ مطلب رولر اس وقت تھے کہ نہیں تھے، لیکن وہ اس وقت ون آف دی اتھارٹیز تھے. تو ایک پبلک ڈیبیٹ چل رہی تھی، اس میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دی. سورہ نمبر 9 آیت نمبر 34، سورہ توبہ کی آیت نمبر 34، کہ جو لوگ
गोल्ड और सिल्वर को, सोना और चांदी को जो लोग होर्ड करते हैं, जमा करते हैं और स्पेंड नहीं करते अल्लाह की राह में, जैसे ही उन्होंने शुरू किया ना ये पढ़ने के लिए, तो माविया को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि ये हमारे मुतल्लिक नहीं है, हम लोग ये होर्ड करने के लिए हमारे मुतल्लिक, ये पीपल ऑफ द बुक अहले किताब के बारे में है। लेकिन अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा नहीं, ये अहले किताब के बारे में नहीं, ये सब के बारे में, हम तमाम लोगों के बारे में। इसी तरह फिर वो जो उनके सीरिया में जितने भी दूसरे सहाबा थे, उनको भी कुछ ना कुछ तनकीद किया करते थे, क्रिटिसाइज किया करते थे कि आप लोग ऐशो इशरत में पड़ गए हैं, ऐशो आराम में पड़ गए हैं, और ये इस्लाम का काम नहीं है, मतलब मुसलमानों को ये नहीं करना चाहिए। तो मुआविया ने उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु को लिखा कि अबू ज़र रदी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो यहाँ पर लोगों, आपको पता है ना उस वक्त खलीफा कौन थे, उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो उस वक्त उनको लिखा कि ये सीरिया के लोगों के, शाम के लोगों को ये रुइन कर रहे हैं, ये खराब कर रहे हैं, सबको आके कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। तो उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा थे, उन्होंने फिर अबू ज़र ग़िफ़ारी को उन्होंने रदी अल्लाह ताला अन्हु को मदीना बुला लिया। जब वो मदीना पहुंचे तो मदीने में भी उनसे रहा नहीं गया। जब वो देखते थे कि लोग ऐशो आराम में घुसे हुए हैं, वर्ल्डली गुड्स के पीछे हैं, दुनिया की चीज़ों के पीछे हैं, तो बहुत क्रिटिकल हो जाते थे और लोगों को कुछ ना कुछ बुरा भला कहना शुरू कर देते थे। उनसे रहा नहीं जाता था, वो बस इस नेचर के थे। उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि आप मदीने से चले जाएं और आप एक जगह रुबादा एक रुबादा है, एक छोटा सा विलेज है, मदीने के पास है, आप उधर चले जाएं, वहां पर रहें। तो वो चले गए वहां जाके, लोगों से दूर, अब समझ लो कि एक गांव में चले गए। गांव में जाके और उन्होंने वहाँ यही कहा कि लोग जो हैं वो सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टीचिंग्स को छोड़ के और लोग इन चीज़ों में लगे हुए हैं, ऐशो आराम में, और आखिरत को ढूंढने के बजाय दुनिया को तरजीह दे रहे हैं, फौकियत दे रहे हैं। तो बस बहुत उनका दिल ख़राब था, लेकिन वो वहाँ पर अब उन्होंने रुबादा में रहना शुरू कर दिया। एक दिन अबू मूसा अल अशरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से उनकी मुलाकात हुई। तो अबू मूसा अल अशरी ने उनसे कहा, वेलकम माय ब्रदर, खुश आमदेद मेरे भाई। अबू ज़र रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, मैं आपका भाई नहीं हूँ, मैं आपका भाई था इससे पहले कि जब आप गवर्नर नहीं थे, जब से आप गवर्नर बन गए अब मैं आपका भाई नहीं हूँ। इसी तरह उन्होंने अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी कुछ उनको कहा, उनको भी इसी तरह का जवाब दे दिया। तो आप उनके नेचर को समझ रहे हैं ना कि वो बस उनसे बर्दाश्त नहीं होता था, तो वो ये सब चीजें करने लगे। फिर अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गवर्नरशिप ऑफर की कि भाई आप इराक में गवर्नर बन जाएं, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज किया और उन्होंने कहा कि नहीं, आप मुझे इस दुनिया से टेम्प्ट नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकेंगे, आप मुझे कुछ भी दे दो, गवर्नर ही दे दो, कुछ भी दे दो, मैं नहीं बदलूंगा, मैं ऐसे ही रहूंगा। और वो चाहते थे कि खुद भी और लोग भी जो हैं अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह जिंदगी गुजारे, जिन्होंने सिंपल जिंदगी गुजारी, ऐशो इशरत नहीं की। लेकिन वो एग्जाम्पल्स तो अब सामने नहीं थे, वो तो चले गए थे, वो लोग अब कहाँ दोबारा आएंगे। अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसी तरह जब कूफा में रिबेलियन हुई तो भी उन्होंने, जब आपको याद है ना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में जब बगावत हुई तो उन्होंने उसमें हिस्सा नहीं लिया, अबू ज़र ग़िफ़ारी ने उसमें हिस्सा नहीं लिया। एक दिन अबू ज़र अल ग़िफ़ारी जो है वो उन्होंने एक पुराना जुब्बा पहना हुआ था, तो किसी ने उनसे कहा कि आप एक और जुब्बा ले लेना, आपका ये पुराना सा है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 और जुब्बे उठा के किसी को दे दिए कि मुझसे ज्यादा जो जरूरतमंद है मैं उनको दूंगा, मैं नया नहीं पहनूंगा, मैं अच्छा नहीं पहनूंगा। तो किसी ने उनसे कहा कि भाई आपको अपनी भी तो जरूरत है ना, आप यू नीड इट, आप पहने। तो उन्होंने कहा मेरे पास 2 है ना, एक वीक डेज में पहनने के लिए, पूरे वीक में पहनने के लिए, और एक फ्राइडे के लिए मैंने स्पेशल रखा है। तो एक मैं पूरे वीक पहनता हूँ, पूरे हफ्ते, और एक मैं जुम्मे को पहनता हूँ, 2 मेरे लिए काफी हैं। एक मेरे पास बकरी है जिससे मैं दूध निकालता हूँ, दूध पीता हूँ, और एक मेरे पास गधा है जिस पे मैं राइड करता हूँ। और कहते ये सब नेमतें हैं अल्लाह की, दिस इज ऑल ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह। वो कहते ये सब ब्लेसिंग्स हैं, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। हम लोगों के पास एक चीज होती है, हम दूसरी लेते हैं, फिर तीसरी लेते हैं, फिर चौथी लेते हैं, और हमारे पास ढेरों ढेर हो जाता है। जब हम देखते हैं तो यही होता है कि या अल्लाह इसका जवाब हम कैसे देंगे। लेकिन सबक सीखना हमें चाहिए। पता नहीं आप लोग हैं कि नहीं, मैं तो ऐसी हूँ, बस अल्लाह मुझे माफ कर दे और मैं सबक सीख जाऊं, बस खुद ही सीख जाऊं बगैर किसी तकलीफ के।
پھر ابو ذر غفاری جو ان کا ہاؤس بھی، ان کا گھر بھی بہت سمپل سا تھا، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی چیزیں کہاں پر ہے گھر کی نا، پوزیشنز آپ کے کہاں پر، آپ کا سٹف کہاں پر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آخرت میں ہمارا گھر ہے، ہمارے جو بیسٹ آف سٹف، بیسٹ آف پوزیشنز جو ہے وہ ماں بھیج دیتے ہیں۔ وہ آدمی سمجھ گیا، لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ کچھ پوزیشن تو ہونا چاہیے نا آپ کے پاس یہاں پر، جب کہ آپ یہاں پر رہ رہے ہیں، آپ کی زندگی ہے، تو کچھ تو آپ کو رکھنا چاہیے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، جو اس گھر کا جو مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، وہ مجھے یہاں پر ہمیشہ کے لیے تو نہیں رکھے گا۔ ہی ول ناٹ لیو اس ٹو اسٹے ہیئر، ہم نے جانا ہے نا، ادھر ہی جانا ہے، اس گھر میں رکھنے کا کیا فائدہ۔ پھر 32 ہجرہ میں، یعنی 652 جو ہمارے سال ہیں، جو جس طرح ہمارا 2020 ہے ابھی، وہ 652 کنٹمپریری ایرا تھا، اس میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ وہیں ربادہ میں ہی تھے، وہیں پر ان کی وفات ہوئی اور وہیں پر ان کو دفنایا گیا۔ عبداللہ بن مسعود جن کے بارے میں ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا، وہ ایک لارج گروپ کے ساتھ گئے ان کا جنازہ اٹینڈ کرنے کے لیے، اور وہاں پر عبداللہ ابن مسعود، آپ کو پتہ ہے نا عبداللہ ابن مسعود بھی بہت نالجبل تھے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کہا تھا، یہ اکیلا چلے گا، یہ اکیلے فوت ہوئیں گے اور یہ اکیلے اٹھائے جائیں گے۔ مطلب ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا وہ اب پورا ہو گیا۔ تیسرے صحابی جو آج ہم پڑھیں گے، بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلال ابن رباح، یہ وہی بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں، جن کو ہم کہتے تھے حبشی بلال اور یہ اور سب کہتے رہتے ہیں، تو وہ مکے میں پیدا ہوئے تھے۔ بلال ابن رباح جو ہیں وہ مکے میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی ماں کا نام تھا، ان کے ابا کا نام تھا رباح، ابھی جو میں نے بتایا جیسے بلال ابن رباح، تو ان کے باپ کا نام تھا رباح اور ان کی ماں کا نام تھا حمامہ۔ ماں اور باپ دونوں سلیوز تھے، دونوں مکے میں سلیوز تھے، تو اسی لیے جب وہ پیدا ہوئے تو پیدا ہی دونوں سلیوز کے پاس پیدا ہوئے، تو خود بھی سلیو تھے۔ اور ان کے جو ٹرائب تھا جس میں وہ سلیوز تھے، اس کا نام تھا جمع، JUMAH، جمع ٹرائب کے جو ون آف دا سینئرز جو تھے وہ تھے امیہ ابن خلف کے پاس یہ سلیو تھے۔ تو بلال ابن رباح کہا کرتے تھے کہ میں ایبیسینین ہوں، یعنی میں حبشی ہوں، اور کل میں ایک سلیو تھا۔ مطلب جب بھی ٹھیک، مطلب سلیوری سے نکلے، آزاد ہو گئے، تبھی وہ کہتے تھے یسٹرڈے آئی واز اونلی اے سلیو، میں ایک سلیو تھا، اب جا کے میں آزاد بھی ہو گیا ہوں۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنے مالک کے لیے، یعنی امیہ ابن خلف کے لیے، وہ اونٹ کو چراتے تھے، اونٹ کو گریز کرتے تھے، ہرڈز کرتے، ان کے جو اونٹوں کا جو ہرڈ تھا اس کو چراتے تھے، اور اس کے بدلے میں، اس کام کے بدلے میں، اس لیبر کے بدلے میں امیہ ابن خلف ان کو روز ایک مٹھی بھر کھجور دیا کرتے تھے، اور وہ ایک مٹھی بھر کھجور ہی ان کو ملتا تھا جس سے وہ اپنی نرشمنٹ پوری کرتے تھے اور جس سے ان کی باڈی اسٹرینتھن ہوتی تھی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکثر انہوں نے سنا کہ جب یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں تو اس میں کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، کچھ اسلام کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، اور وہ کب ہوتا تھا؟ جب کہ امیہ ابن خلف اپنے گیسٹس کے ساتھ کچھ بات کر رہے ہوتے تھے۔ امیہ ابن خلف مسلمان نہیں تھے، وہ اپنے گیسٹ کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے تھے اور کچھ نہ کچھ بتا رہے ہوتے تھے۔ اس وقت ان کو یہ باتیں پتہ چلی، لوگ باتیں کر رہے ہوتے تھے لیکن ان کے دماغ میں وہ بات بیٹھی کہ یہ تو بہت اچھا ریلیجن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں، تو وہ سن لیتے تھے، اور وہ انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو بلا رہے ہیں اسلام کی طرف، انہوں نے ان کو بھی سنا، اور آہستہ آہستہ ان کے دل میں جو ہے ایمان مضبوط ہوتا گیا۔ پھر وہ گئے خود ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور جا کے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے انہوں نے اپنے اسلام کا شہادہ لیا انہوں نے۔ اور یہ اگین آپ نے دیکھا پہلے بھی سلیو تھے، خباب ابن الارت، اور یہ ایک اور سلیو ہے کہ ایک سٹانچ اینیمی جو ہے اس کے سلیو ہیں۔ امیہ ابن خلف جو ہیں وہ ایک بہت سٹانچ اینیمی تھے اسلام کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ ان کے سلیو نے، پہلے بھی آپ کو یاد تھا انمار کے سلیو تھے، اور یہ جو ہیں یہ امیہ ابن خلف کے سلیو ہیں۔ اب یہ سلیو ہو کے، ایک غلام ہو کے، اور انہوں نے اتنا ڈیرنگ، ایک جرت مندانہ قدم اٹھایا، تو یہ بھی بہت بڑی بات تھی، اور کہا جاتا ہے کہ ہی واز دا 7th
person to accept Islam. ہم فرسٹ 10 کی بات کر رہے تھے نا کہ فرسٹ 10 کے اندر کون کون تھے, تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرسٹ 7th person تھے جنہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا. اب چونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رچ بھی تھے, ٹرائبل سٹیٹس بھی تھا, اور اسی جگہ کو بلونگ کرتے تھے, مکے کے تھے, تو ان کو لوگ تنگ نہیں کرتے تھے, مطلب ان کو ہارم نہیں کرتے تھے, لیکن ان کا جو پورا غصہ تھا وہ کس پہ نکل رہا تھا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ, اور دوسرے اسی طرح کے لوگ جو ان پہ, جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے, وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پہ اسلام قبول, مطلب ان کے دعوت سے قبول کرتے تھے, لیکن ان کو تنگ کرنے کے بدلے, ان پہ تشدد کرنے کے بدلے یہ ان لوگوں پہ تشدد کرتے تھے جن پہ یہ کر سکتے تھے, جو ویک تھے, جن کے پاس کوئی ٹرائب نہیں تھا, کوئی فیملی نہیں تھی جو ان کو ڈیفینڈ کر سکے. اگین جس طرح وہ کرتے تھے, امیہ ابن خلف نے بھی یہ کیا کہ وہ بھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے کپڑے اتار دیتے تھے, اور کوئلے رکھتے تھے, ریڈ ہاٹ کولز رکھتے تھے, کول رکھتے تھے, اور اس کے اوپر باہر تیز دھوپ میں, شدید گرمی میں, دن کے ٹائم ان کو جا کے اور اس کے اوپر الٹا لٹا دیتے تھے. ان کا آپ نے سنا تھا نا, ان کا کیا آرمر پہنا کے ان کو لٹاتے تھے, اور ان کے اوپر پھر واپسی پہ ان کے اوپر بڑا جائنٹ بولڈر رکھتے تھے. ان کے اوپر کیا کرتے تھے؟ اگین ان کو الٹا لٹاتے تھے برننگ سینڈ کے اوپر اور راکس کے اوپر, اور اس کے اوپر ان کو الٹا لٹاتے تھے اور ان کو سن میں بیک ہونے کے لیے چھوڑ دیتے تھے. اور جب ان کو واپس لاتے تھے, اب آپ یہ سوچیں, الٹا لٹاتے تھے تو سینے کے بل وہ لیٹے ہوئے ہیں, اور جب ان کو واپس لاتے تھے تو ان کو بیک کے اوپر کر کے لاتے تھے. جب بیک کے اوپر لاتے تھے تو وہی چیسٹ جس کے اوپر ان کی ساری گرمی اور ساری دھوپ اور ساری وہ برننگ سینڈ اور کول سب کچھ ہوتا تھا, اس کے اوپر اگین یہ اس کے اوپر ایک بڑا سا راک پلیس کر دیتے تھے ان کے چہرے کے اوپر, اور پھر ان کو یہ کہتے تھے, جس طرح وہ کرتے تھے اسی طرح یہ کہتے تھے کہ یا تو تم یہاں پر, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں, یو ول اسٹے ہیئر انٹل یو ڈائی, یا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈینائی کریں. ان دونوں میں سے مطلب یا تو آپ نے مر جانا ہے یا آپ نے ڈینائی کرنا ہے. اگر آپ ڈینائی کر دیں گے تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے, اور آپ ان کی ایک اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے آپ لات اور عزا کی ورشپ کریں. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ایک لفظ کہہ دیتے, صرف ایک لفظ ہی کہہ دیتے کہ اچھا میں ڈینائی, ایک سینٹینس کہہ دیتے کہ اچھا میں مانتا ہوں, میں ڈینائی کرتا ہوں, تو ان کی یہ پنشمنٹ ختم ہو جاتی. لیکن وہ برداشت کرتے رہے, اور کیا کہتے رہے, آپ سب کو معلوم ہوگا یہ قصہ, وہ کہتے رہے احد احد احد, بس یہ ریپیٹ کرتے تھے, احد احد. احد کا کیا مطلب ہے؟ ایک, یعنی اللہ ایک ہے. پھر جب مغرب ہو جاتی تھی, سن سیٹ ہو جاتا تھا, آفتاب غروب ہو جاتا تھا, اس کے بعد کیا کرتے تھے, یہ امیہ ابن خلف جو ہیں وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں ایک روپ باندھتے تھے, اور ان کو, لڑکوں کو بولتے تھے ان کو ڈریگ کرو, گھسیٹو, مکے کی گلیوں میں ان کو گھسیٹو, اراؤنڈ مکہ پورا گھسیٹو. ایک تو پورا جسم ان کا ویسے ہی چھلنی داغدار, اوپر سے وہ جائنٹ راک, اور اوپر سے پھر ان کو روپ سے باندھ کے پورے شہر میں گھسیٹنا. لیکن پھر بھی وہ یہی کہتے رہے احد احد. ایک دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا یہ ٹارچر ہوتے ہوئے, انہوں نے امیہ سے کہا تمہیں اللہ کو کوئی خوف ہے کہ تم ایک غریب آدمی کو اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہو؟ امیہ نے کہا کہ آپ ہی تو ہیں جن نے ان کو کرپٹ کیا ہے, آپ ہی نے اس کو اس راستے پہ لگایا ہے, اگر آپ اس کو چاہو تو آپ اس کو سیو کر لو. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا تو ان کو بیچ دو میرے اوپر, میں ان کو خرید لیتا ہوں, آپ اپنی قیمت بتائیے. امیہ جو ہیں ان کو سوچا کہ اب تو چلو مجھے پیسے مل رہے ہیں, میں بلال کو بیچ دیتا ہوں. انہوں نے ڈیل بولی, تو اس پہ ابو بکر نے جتنا قیمت بولی ابو بکر نے اس پہ خرید لی, اور پھر ساتھ خرید لیا بلال کو. اور پھر ساتھ ہی امیہ کہنے لگے اگر تم مجھے صرف 1 ounce گولڈ بھی دیتے تو میں اس کو بیچ دیتا, 1 ounce گولڈ بھی اگر دیتے تو میں اس کو بیچ دیتا تمہارے اوپر, مطلب تم نے خواہ مجھے زیادہ پیسے دیے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم اس کے لیے 100 ounce گولڈ بھی مانگتے تو میں وہ بھی دے دیتا, گھاٹا تمہارا ہوا ہے, سودا تم نے ہارا ہے, 1 ounce کیا, میں تمہیں 100 ounces دینے کے لیے تیار ہوتا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد ہو گئے, ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا مؤذن اذان دینے والا مدینے میں ان کو مقرر کیا. جب یہ لوگ مدینے گئے, مکے میں تو اذان نہیں دے رہے تھے, جب مدینے گئے تو وہاں پر سب سے پہلے مؤذن جو ہے وہ کون چوز کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ان کی آواز بہت خوبصورت تھی تو ان کو چوز کیا, اور بہت خوبصورت اذان دیتے تھے. تو
फिर क्या हुआ कि हाँ वो मुअज्जिन बन गए। अच्छा फिर क्या हुआ कि बैटल ऑफ बदर आई, बैटल ऑफ बदर आई, उसमें क्या हुआ कि उमैया इब्न खलफ जो हैं वो वो अब्दुर्रहमान इब्न औफ के सामने लड़ाई में थे। और उन्होंने रेफ्यूज मांगी, उन्होंने अब्दुर्रहमान इब्न औफ से कहा कि मुझे माफ कर दो, मेरी जान को छोड़ दो और मुझे बेशक तुम ले लो। तो उसने कहा ठीक है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा कि ठीक है आप मेरे कैदी बन जाएं, क्योंकि जंगी कैदी तो होते ही हैं, तो आपकी जान भी बच जाएगी, आपको मैं मारूंगा नहीं, और इस तरह मैं आपको प्रोटेक्शन भी, क्योंकि जब जंगी कैदी होते हैं उनको तो अपने प्रोटेक्शन में रखना पड़ता है ना, उनके साथ बहुत अच्छी तरह उनका बर्ताव भी करना पड़ता है। तो बजाय मरने के उसने उमैया इब्न खलफ ने कहा कि बस मुझे प्रोटेक्शन दे दो और मुझे अपना कैदी बना लो। तो वो अब्दुर्रहमान इब्न औफ के कैदी बन गए। तो एक दफा वो कैदियों वाले हिस्से में बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उमैया इब्न खलफ यहाँ पर है। तो उन्होंने कहा ये तो इस्लाम का दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है, हेड ऑफ कुफर है उमैया, अगर ये बच रहा है तो मैं ना बचूं, और अगर ये नहीं बच रहा है तो मैं बचूं, मतलब मे आई नॉट बी सेव्ड इफ ही इज सेव्ड। मतलब इतना उनको ये लगा कि ये अगर बचे तो मैं, ये कैसे हो सकता है ना कि या मैं बचूंगा या ये बचेगा। अब्दुर्रहमान इब्न औफ को उन्होंने कहा, तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा कि ये मेरा कैदी है, इसको मैं कुछ भी नहीं करूंगा, इसको मैंने प्रोटेक्शन दी हुई है, तो मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगा। अभी जंग बदर ख़त्म भी नहीं हुई थी, अभी तक सब लड़ाई चल रही थी। इतने में बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, चूंकि अभी वॉर टाइम था, गजवा चल रहा था अभी, उसमें उन्होंने अपने कुछ सहाबी दोस्तों से कहा, उन्होंने कहा कि आइए हेल्प कर, आप मुझे हेल्प करें और हम उमैया को मार डालते हैं। तो कुछ सहाबियों ने हेल्प किया, उन्होंने उमैया को सराउंड कर लिया और उनको मार डाला। तो वो अपने एंड को पहुंच गए। आपको याद है ना, वहां भी वो जो है अपने एंड को पहुंच गया था उनका सिबा, और यहाँ भी जो है अपने एंड को पहुंच गया। तो ये चूंकि वॉर थी, गजवा था, उसमें जो इजाजत होती है कि आप किसी को मार डालें तो वो कत्ल नहीं कहलाता है, वो वॉर का होता है। तो इसीलिए उसमें कोई लीनियंसी आप कर सकते हैं, उसमें सॉरी लीनियंसी नहीं, उसमें आप सख्ती कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप लीनियंसी करें, मतलब उसमें कोई फायदा नहीं है लीनियंसी करने में, जंग है आप मार सकते हैं। फिर जब फतेह मक्का हुई, जब फतेह मक्का हुई तब उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जब मक्के में एंटर हुए तो एज अ कॉन्करर एंटर हुए ना, लेकिन वो कॉन्करर में उनके मिजाज में जाहिर है कि प्राइड नहीं था, एरोगेंस नहीं था, तो बिल्कुल एक आजिज हम्बल सर्वेंट ऑफ अल्लाह की तरह एंटर हुए। हालांकि वो आ सकते थे, बड़े फखर से आ सकते थे, गुरूर से आ सकते थे, तकब्बुर से आ सकते थे कि अब हमने फतेह मक्का कर लिया, लेकिन वो आए, बड़े हम्बल होके आए, और जब अंदर आए तो उन्होंने काबे के दरवाजे के पास खड़े होके उन्होंने कहा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, और अल्लाह का कोई पार्टनर नहीं है, कोई अल्लाह का शरीक नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि ओ कुरैश, अल्लाह ने आपसे वो जो आपकी जो प्राइड था और वो जो आपके जाहिलिया का जो आपका दौर था और आप लोग अपने एंसेस्टर्स की वेनरेशन करते थे, वो आपसे अल्लाह ने अब ले लिया है। और अब आप याद रखें कि इंसान जो है वो आदम से बना है और आदम जो है वो मिट्टी से बना है। जब ये बता दिया उसके बाद फिर उन्होंने सूरह हुजरात की सूरह 49 की आया नंबर 13 रिसाइट की, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ये आपको पता है सूरह हुजरात में बहुत क्लियरली हमको अल्लाह ताला ने कह दिया है कि ए लोगो, ए इंसान, या अय्युहन्नास, ए लोगो, कि आपको अल्लाह ताला ने पैदा किया एक मर्द से और एक औरत से, और आपको बनाया है शुऊबन, यानी आपके ट्राइब्स बनाए हुए, अलग अलग ट्राइब्स हैं। अब ट्राइब जब हमारे बन जाते हैं तो हम ये समझते हैं कि मैं सुपीरियर ट्राइब को बिलोंग करती हूँ और आप इंफीरियर को बिलोंग करते हैं। दुनिया का ये दस्तूर है, ये रीत चल रहा है, लेकिन अल्लाह ताला ने बताया मैंने आपको इसलिए ट्राइब्स में बनाया, इसलिए अलग अलग ट्राइब्स, लितारफू, ताकि आप एक दूसरे को पहचान सको, एक दूसरे को जान सको कि हाँ ये इस टाइप के, इस टाइप, इसलिए कि नहीं कि आप फखर कर सको, तकब्बुर कर सको। और फिर अल्लाह ताला क्लियरली कहते हैं इन्न अक्रमकुम, बेशक आप में से सबसे ज्यादा, अक्रमकुम इंदल्लाही, यानी अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा जो अक्रम है, सबसे ज्यादा जो नोबल है, वो कौन है? अत्काकुम, जो आप में से
متقی ہو جو تقوی کرے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے خبیر بھی ہے. پھر انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کعبے کے چھت کے اوپر چڑھیں اور وہاں جا کے اذان دیں. ظاہر ہے کہ وہی مؤذن تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا. اب ان سے کہا، وہ پہلے انسان تھے جن کو یہ موقع ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کعبے کی دیوار کے اوپر چھت کے اوپر چڑھیں. تو ہسٹری بھی ہمیں بتاتی ہے، تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بہت اہم پوزیشن تھی جو کہ تمام صحابہ اکرام کو معلوم تھا. اور لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس سے وہ تکبر میں نہیں پڑے. ان کو یہ نہیں ہوا کہ میں کعبے کی چھت پہ چڑھا ہوں، میں اذان دینے والا ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، سب لوگ میری اتنی عزت کرتے ہیں. پھر بھی جب وہ شادی کرنے لگے اور انہوں نے جب لڑکیوں کے لیے، اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے جب پروپوزل بھیجا لڑکیوں کو، تو انہوں نے کہا میں بلال ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، ہم دو سلیوز ہیں، ہم دو غلام ہیں، حبشی کے ایبیسینیا کے سلیوز ہیں، اور ہم غلط راستے پہ تھے، گمراہ تھے. اللہ نے ہم کو سیدھے راستے پر چلایا اور ہم اللہ کے 2 سلیوز تھے اور اللہ نے ہم کو آزاد کروا دیا. اور اگر آپ شادی کے لیے ہم سے پروپوزل میں راضی ہوتے ہیں الحمدللہ، اور اگر آپ ریجیکٹ کرتے ہیں، ریفیوز کرتے ہیں، تو اللہ اکبر. مطلب کتنی پیاری بات کہی. تو ڈفرینٹ نریشنز میں ڈفرینٹ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اور کے بارے میں، اور اس کے بعد کچھ ڈفرینٹ نریشنز ہیں. ایک نریشن میں یہ لکھا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے، جب ان کو دفنانے لگے، تو اس وقت ان سے کہا گیا کہ آپ اذان پڑھیں، اذان دیں. تو جب انہوں نے اذان دینا شروع کیا، انہوں نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ، جیسے انہوں نے کہا نا، جیسے انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، جیسے انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے انہوں نے یہ کہا نا اشہد ان محمد، بس یہ کہا تو ان کو اتنا رونا آ گیا کہ وہ رک ہی نہیں سک رہے تھے. اتنا روئے کہ وہ اذان دے ہی نہ پائے. اور پھر انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں اب اذان کبھی نہیں دوں گا. پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے اجازت لی. وہ اس وقت ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ تھے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان سے انہوں نے اجازت لی کہ مجھے الشام جانے دیا جائے. شام یعنی گریٹر شام. اس وقت شام میں صرف سیریا نہیں تھا، سیریا، جارڈن، لیبنان، جروسلم، پیلسٹائن سب انکلوڈیڈ تھا. تو انہوں نے کہا مجھے جہاد کے لیے آپ جانے دیں. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی پوری زندگی وہیں پر گزار دی. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ شام گئے تو انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اذان، پلیز اذان دیجیے. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے وہی ایک دفعہ جب وہ بیریل پہ اذان دے نہیں پائے اور انہوں نے کہا میں نہیں دوں گا، انہوں نے چھوڑ دیا تھا اذان دینا. پھر انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پہ انہوں نے اذان دی. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ ملنے کے لیے آئے، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ آپ پلیز اذان دیجیے. تو انہوں نے اذان دی اور سب لوگ رونے لگے. ان کی اذان سن کے سب رونے لگے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پھر وہیں دمشق میں ان کا انتقال ہوا، سیریا میں. اور 17 یا 18 آفٹر ہجری تھی جب ان کی ڈیتھ ہوئی. لیکن کچھ لوگ یہ کہتے کہ نہیں 20 یا 21 آفٹر ہجرہ تھی. ابھی ایگزیکٹ ڈیٹ جو ہے وہ کوئی 17 سے 18 کہہ رہے ہیں، کوئی 20 سے 21 کہہ رہے ہیں، ہمیں ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں معلوم. اور وہیں پر دمشق میں ان کو دفنایا گیا. 7 منٹ رہ گئے. میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سٹارٹ کر دیتی ہوں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم سب پڑھ چکے تھے، یہاں چھوٹا سا ہے صرف. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے ان کی خلافت کے بارے میں پورا پڑھ لیا تھا خلفاء کے کورس میں. تو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ قریش کے تھے اور ایلیٹ کلاس میں سے تھے. آپ کو پتہ ہے امیر بھی تھے، ایلیٹ کلاس میں سے بھی تھے. اور وہ ان کا جو کلین تھا وہ بنو امیہ تھا. اور لیکن وہ بہت شائع قسم کے تھے. وہ بہت امیر بھی تھے لیکن پھر بھی وہ شائع تھے. اور جب وہ 34 ایئرس کے تھے تو ان کو ابو بکر نے دعوت دی اسلام کی، اور فرسٹ فیو میں وہ بھی تھے جنہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا. اور یہ بھی میں آپ کو خلفاء کے کورس میں بتا چکی ہوں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی تھی. رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پہلے شادی ہوئی تھی ابو لہب کے بیٹے سے. لیکن جب
اس نے ڈیورس کیا تو پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پروپوز کیا اور ان سے شادی کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ عثمان سے بہت اچھی طرح پیش آنا، ان کا جو کردار ہے، ان کا جو اخلاق ہے، ان کا جو کیریکٹر ہے، وہ مجھ سے بہت زیادہ ریزمبل کرتا ہے. اچھا، ان اسپائٹ آف ہز اسٹیٹس، وہ اتنے ایلیٹ تھے، سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی ان کو قریش نے پرسیکیوٹ کیا. ابو بکر کو نہیں کیا تھا لیکن ان کو کیا. تو وہ چلے گئے تھے رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے. وہ لوگ سب سے پہلے جب حبشہ یہ لوگ گئے، جب ایتھیوپیا گئے، ابیسینیا گئے، تو وہ لوگ چلے گئے تھے، فرسٹ ہجرہ میں چلے گئے تھے. یہ بھی سب آپ پڑھ چکے ہیں. اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے بعد واپس آ گئے. پھر جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ لوگ مدینہ پہنچے، تو مدینہ میں اس وقت پانی کی بہت کمی تھی. ایک مین کنواں تھا جدھر سے نائس فریش اچھا پانی آتا تھا، تازہ پانی. اس کنویں کا نام تھا بئر روما، بئر روما، دا ویل آف روما. لیکن اس میں سے بغیر پیسے دیے کوئی پانی نہیں پی سکتا تھا. وہ کنواں جو تھا وہ لوگوں کو پیسے دے کے پانی خریدنا پڑتا تھا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خرید لیا. وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی جو کا تھا، تو وہ انہوں نے اس سے خرید لیا اور 20,000 درہم میں خریدا اور یہ کنواں ڈونیٹ کر دیا. اپنے لیے نہیں خریدا، انہوں نے ڈونیٹ کر دیا کہ غریب ہو یا امیر ہو، جو وے فیررز ہوں، یعنی کوئی یہاں سے کوئی گزرنے والا ہو، کوئی اسٹرینجر بھی ہو، کوئی یہاں سے گزرنے والا ہو، کوئی ٹریولر ہو، وہ بھی یہاں سے پانی پی لیا کرے. مطلب یہ سب کے لیے عام ہو گیا، وقف کر دیا انہوں نے. ایک طرح سے انہوں نے کنویں کو وقف کر دیا کہ ہر کوئی یہاں سے پانی پی سکتا ہے. پھر یہ ہوا کہ مدینہ منورہ میں جب یہ لوگ نماز پڑھا کرتے تھے تو مسجد نبوی بہت کی جو ٹوٹل گنجائش تھی وہ مسلمانوں کے لیے، مسلمان بڑھ رہے تھے اور مسجد نبوی جو ہے وہ چھوٹی پڑ رہی تھی. تو اس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسجد نبوی کے ارد گرد جو زمین تھی وہ مسجد کے لیے خرید لی اور 25 یا 20,000 درہم دے کے وہ خریدی اور اس کو مسجد کے ساتھ لگا کے مسجد کو ایکسپینڈ کر دیا. اس مسجد کے ایکسپینشن سے مسلمان جتنے بھی تھے اس میں پورے الحمدللہ فٹ آنے لگے. اب ایکسپینشن تو آپ کو پتہ ہے، مسلمان الحمدللہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، ایکسپینشن کی ضرورت بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور ابھی مسجد نبوی بھی کتنا ایکسپینڈ ہو گیا اور حرم بھی، کعبہ کے بھی ارد گرد کتنی زمین ایکسپینڈ ہو گئی ہے اس کی. پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہو رہی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، آپ یہ سنیں غور سے، جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو رہی تھی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ مہر دینا تھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو اس وقت انہوں نے اپنا شیلڈ بیچا. جب انہوں نے اپنا شیلڈ بیچا تو وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی شیلڈ خرید لی ان سے اور 500 درہم میں خریدی. اور 500 درہم میں سے 400 درہم جو ہے وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر ہوا. اور پھر کیا کیا انہوں نے، مہر دینے کے بعد وہ جو شیلڈ تھی وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایز اے ویڈنگ گفٹ دے دی. یعنی وہ شیلڈ بھی ان کو واپس مل گئی، مہر بھی ادا ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، پیسے بھی مل گئے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بتاتی ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک دفعہ میرے اپارٹمنٹ میں تھے اور وہ بستر پہ لیٹے ہوئے تھے اور ان کی جو یہ تھائز ہیں، یہ تھائز جو ہیں وہ تھوڑی سی انکورڈ تھی. مطلب ان کا ایسے اوپر آ گیا تھا، ان کا جو جبہ تھا اوپر آ گیا تھا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، وہ جب انہوں نے پرمیشن لی اندر آنے کے لیے تو ان کو انہوں نے پرمیشن دے دی اور ان سے باتیں بھی کرنے لگے. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کو بھی پرمیشن دے دی، ان سے بھی باتیں کرنے لگے اسی طرح. لیکن جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرمیشن مانگی آنے کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو ٹھیک کرنے لگے، اپنے تھائز کو کور کرنے لگے. تو ایک نیریٹر کی یہ نیریشن ہے کہ ضروری نہیں کہ یہ سیم ڈے پر ہوا. مطلب کہ جب ابو بکر آتے تو یا عمر آتے اور یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ، ضروری نہیں ہے کہ یہ سیم ڈے پہ ہوا. لیکن جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ اندر تو اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ آئے اور جیسے ہی وہ بات کر کے واپس نکلے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر آئے تو آپ نہیں اٹھے اور عمر آئے تو آپ نہیں اٹھے، آپ اسی طرح بات کرتے رہے. لیکن جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انٹر ہوئے تو آپ نے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو ٹھیک کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، should I not show modesty to whom even the angels show modesty؟ یعنی میں اس کے سامنے اپنی حیا کو نہ کور کروں جس طرح کے
एंजल्स भी, जिनके सामने एंजल्स भी, फरिश्ते भी अपनी मॉडेस्टी शो करते। ये सही मुस्लिम में है ये हदीस। उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो ने बैटल ऑफ बदर को मिस कर लिया था पार्टिसिपेट करने से, क्योंकि उनकी वाइफ रुकैया उस वक्त बहुत बीमार थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि ठीक है, आप अपनी बीवी की टेक केयर करो और आपको वही रिवॉर्ड मिलेगा जो कि बाकियों को मिलेगा, और वही रिवॉर्ड भी मिलेगा, जजा भी मिलेगा, और साथ सवाब भी मिलेगा, और साथ साथ जो माल गनीमत लोगों को मिलेगा उसमें आपका भी शेयर होगा। फिर बैटल ऑफ बदर के फौरन बाद रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सेकंड बेटी उम कुलसूम की शादी उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो से की, और इसीलिए आपको मैंने पहले भी कोर्स में बताया था, इसीलिए उनको जुन नूरैन कहा जाता है। नूर, नूरैन यानी दो लाइट्स, जुन नूरैन possessor of two lights, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों के साथ उनकी शादी हुई। उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो को जब ये लोग सुलह हुदैबिया के लिए गए थे, उस वक्त सुलह हुदैबिया तो पता नहीं था कि होगी, लेकिन जब वो वहां पहुंचे हुदैबिया पे उन्होंने पड़ाव किया, कैंपिंग की वहां पर, और उस्मान रदी अल्लाह ताला को अन्हो को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के भेजा, और मक्के भेजा बात करने के लिए। फिर आपको याद है हमने ये पढ़ा था ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में, सीरा के कोर्स में, कि जब वो वापस नहीं आए तो फिर इन लोगों ने एक प्लेज किया जिसको बैत रिदवान कहते हैं, दरख्त के नीचे उन्होंने सब ने ये हल्फ लिया कि हम बदला लेंगे उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो का, और अल्लाह ताला उससे बहुत खुश थे। सीरा के कोर्स में भी हमने किया था, शायद खिलाफा के कोर्स में भी किया, खलीफा के कोर्स में भी, खुलफा के कोर्स में। उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो ने तबूक के गज़वा तबूक के लिए 940 कैमल्स दिए, डोनेट किए, और 60 हॉर्सेस डोनेट किए। इसके अलावा उन्होंने 10,000 दीनार्स भी डोनेट किए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे फरमाया, ये बुखारी में हदीस है, कि आज के दिन के बाद उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु अगर कोई मिस डीड भी करेंगे, कोई गलत काम भी करेंगे जो कि वो नहीं करते थे, तो भी उनको हार्म नहीं पहुंचेगा। ये बुखारी में है। और देखें, जब तबूक में ये लोग गए तो बगैर लड़ाई के, आपको याद है गज़वा तबूक हमने पढ़ा था सीरा में, कोई लड़ाई नहीं हुई और बगैर लड़ाई के ये लोग वापस आ गए। अब जब लड़ाई नहीं हुई, जंग नहीं हुई, तो वो पैसे तो खर्च नहीं हुए ना, 10,000 दिनार। तो नबी, तो फिर भी उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये नहीं कहा कि लड़ाई तो नहीं हुई, मुझे मेरे पैसे वापस कर दें। तो इसके बाद जो है नहीं कहा उन्होंने, वो पैसे उन्होंने दे ही दिया, डोनेट ही कर दिया, दे दिया कंप्लीटली। उस्मान रदी अल्लाह ताला उसके बाद जो है वो थर्ड खलीफा से सिलेक्ट हुए थे उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बाद। और ये हमने खिलाफा के कोर्स में, खुलफा के कोर्स में डिटेल में पढ़ा था कि किस तरह वो खलीफा बने, किस तरह फितना हुआ, किस तरह उनकी शहादत हुई, जो उनको कुरान पढ़ते हुए उनको लोगों ने शहीद कर दिया। आज की क्लास ख़त्म करती हूँ एक नरेशन से, जो कि अब्दुल्ला इब्न उमर यानी उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला ने कहा कि हम कंपेयर करते थे लोगों को कि कौन ज़्यादा बेहतर है, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हम कंपेयर किया करते थे, और हमें यही हम कंसिडर करते थे, यानी हमारा यही नतीजा होता था, हम उस पे पहुंचते थे कि अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु बेस्ट है, सेकंड उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, और थर्ड उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु है। ये बुखारी में है, ये अब्दुल्ला इब्न उमर ने कोट किया, नरेट किया, ठीक है, और ये सही बुखारी में। तो आज हमने ये कर लिया, मैंने इसलिए ख़त्म कर लिया कि ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो रहा था कि जो मक्के के जो अर्लीस्ट मुस्लिम्स थे, जो अर्लीस्ट मुस्लिम्स थे, ज़रूरी नहीं कि वो मक्के को बिलोंग करते थे, आपने देखा कि दूसरी जगह ग़िफ़ार से भी लोग आए थे, तो इसीलिए, और तो इसीलिए ये वो लोग थे जिन्होंने, जो अर्लीस्ट मुस्लिम्स थे, जो सबसे पहले जिन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया था। और ये आपको शुरू में पहले दिन जब मैंने इंट्रोडक्शन किया था उसमें मैंने बताया था कि आज हम स्टार्ट करेंगे कि अर्लीस्ट मुस्लिम्स कौन कौन थे। तो इंशाल्लाह ये आज अर्लीस्ट मुस्लिम्स के बारे में हमारा ख़त्म हो गया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे को जब हम पढ़ेंगे तो हम इसके बाद पढ़ेंगे, मेरे ख्याल है कि जो मक्का में जो मुसलमान हुए थे, मक्कन मुस्लिम्स, सिर्फ उनके बारे में, थोड़े सहाबियों के बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे को मिलते हैं। कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चंस? क्वेश्चन नहीं है तो मैं बंद करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम 3 मिनट ऊपर चले गए। स्टार्ट भी थोड़ी देर से ही करना पड़ता है, लोग थोड़ी देर से आते हैं। प्लीज ट्राई करें कि टाइम पे आया करें। और फिर याद दिला दूं कि थर्सडे की क्लास नहीं है, अरबी की क्लास अभी नहीं है। इंशाल्लाह अरबिक कोर्स, नया कोर्स स्टार्ट करना है और थोड़ा मुश्किल कोर्स है, और मुझे टाइम बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है कि मैं नए कोर्स की तैयारी कर सकूं। हम लोग मूव कर रहे हैं और रोज कुछ ना कुछ बस कुछ ना कुछ हो रहा है, कभी चीज़ें ले जा रहे हैं, कभी चीज़ें खरीद रहे हैं, कभी चीज़ें सेट कर रहे हैं, बस ज़रा मुश्किल हो रहा है। तो प्लीज़
تھوڑا سا ویٹ کر لیں انشاءاللہ صبر کا پھل میٹھا ہی ہوگا انشاءاللہ. چلیں کوئی کوشچن نہیں ہے؟ جزاک اللہ خیر. وإياكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإياكم مصباح. چلیں اینڈ کرتی ہوں. جزاک اللہ. وإياكم.